बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शिअता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमारा पारा है 20, सूरतुल अनकबूत। अनकबूत का क्या मतलब है? मकड़ी। जी। पहली आयत है अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला यफ्तनून। अलिफ लाम मीम, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि अगर इन्होंने हम ईमान लाए कह दिया तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा और इनकी आजमाइश ना की जाएगी। हालांकि हमने इन लोगों को आजमाया था जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। अल्लाह ताला जरूर ये मालूम करना चाहता है कि इनमें से सच्चे कौन हैं और झूठे कौन। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे भी ठीक इसी तरीके से, जैसे कि इस आयत में बताया जा रहा है कि हम सिर्फ ला इलाहा कह देंगे, इस बात पे हम छोड़ नहीं दिए जाएंगे। हर एक की आजमाइश जरूर होगी। दुनिया में जब आए हैं हम दीन पर जब चले हैं, लेकिन ये देखिए कि हमारी आजमाइशें बहुत कम है। जिस तरीके की आजमाइशें इन लोगों की हुई थी, मक्का के लोगों की हुई थी जब वो ईमान लेकर आए थे, तो इनकी तो बहुत ही मसाइब इनके ऊपर परेशानियां आजमाइशें। हमारे तो वैसे आजमाइश नहीं है, परेशानियां वैसी नहीं है, लेकिन ये कि बहुत जल्दी हम शेकी हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम परेशान हो जाते हैं कि इतनी छोटी छोटी परेशानियां आती हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और पता नहीं क्या क्या, एंजाइटी, डिप्रेशन, बीपी हाई, बीपी लो। पता नहीं आजकल के जमाने में हम लोगों ने अपने दिलों को और अपने आप को ऐसे नाजुक बना कर रखा है कि हम छोटी सी कोई परेशानी भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही फरमा रहे हैं कि क्या तुम सिर्फ यही कहोगे हम ईमान लाए तो क्या हम तुम्हें छोड़ देंगे? चेक तो होगा ना। कोई अगर कहे आपके पास लाकर एक गोल्ड का सेट कोई आपके पास लेकर आए, वो कहे कि मैं बहुत परेशान हूं, आप ये खरीद लें और मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए, आप दे दें, तो क्या लगता है आपको कि आप दे देंगे? नहीं, आप उसको पहले ले जाएंगे, गोल्ड शॉप लेकर जाएंगे, उसको जौहरी के पास लेकर जाएंगे और वहां पर चेक करेंगे कि क्या ये सचमुच गोल्ड का सेट है, और अगर नहीं है तो फिर आप नहीं लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम कह रहे हैं कि हम ईमान लेकर आ गए, अल्लाह हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तो हमें इम्तिहान भी देना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्स स्कूल्स में, बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन उन्हें एग्जाम जरूर देना पड़ता है। क्यों? ताकि उनकी काबिलियत का अंदाजा हो। ठीक इसी तरीके से हमारी भी काबिलियत का अंदाजा होने के लिए अल्लाह ताला ने क्या रखा है? आजमाइश रखी है। ये हमारे लिए एक इम्तिहान है। ये हम जहाँ पर दुनिया बसर कर रहे हैं ना, ये जो दुनिया है, ये एक इम्तिहान गाह है, ये एग्जाम हॉल है। यहाँ पर हर कोई अपनी अपनी अलग अलग तरीके से एग्जाम दे रहा है। सबके पेपर्स अलग है, सबके पर्चे अलग है, सबके क्वेश्चंस अलग है। ये नहीं है कि सबके एक जैसे है कि मैं आपका देख के अमल कर लूं, आप मेरा देख के अमल कर ले। नहीं, बल्कि यहाँ पर हर एक की परेशानी डिफरेंट है, आजमाइशें डिफरेंट है, उनके लेवल्स डिफरेंट है, उनके सब्र के लेवल भी डिफरेंट है। कि कोई ज्यादा सब्र कर सकता है तो उसको उतनी ज्यादा आजमाइशें। फिर इसी तरीके से कोई बहुत ज्यादा दीनदार है तो उसकी आजमाइशें भी उतनी ही ज्यादा कड़ी होंगी। जितना इंसान दीन में जाएगा उसको ये बताना पड़ेगा कि या अल्लाह मैं सब्र कर सकता हूँ। अल्लाह जब मैं आ गया हूं मैं इस गहरे पानी में, तो अब मैं तैर के उस साइड निकल सकता हूँ। ये हमें बताना पड़ेगा अल्लाह ताला को। तो हम जितने दीन में कमजोर हैं उतनी हमारी आजमाइशें कमजोर है। कई ऐसे लोग हैं, अब देखिए अंबिया के ऊपर कैसी कैसी परेशानी आई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया, फिर उनको जेल में डाला गया। फिर इसी तरीके से अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में हमने पढ़ा कि उनके ऊपर बीमारी इतनी ज्यादा, उनको स्किन डिजीज हुआ, सारे लोगों ने छोड़ दिया। फिर सारे सारे नूह अलैहिस्सलाम का हमने देखा कि कैसे कैसे पैगंबरों पर कैसे कैसे आजमाइशें, बड़ी बड़ी आजमाइशें आई। हमारे ऊपर तो ऐसी आजमाइशें नहीं आई, लेकिन फिर भी देखिए कि हम कितना रोना रोते हैं। हर वक्त हम शिकवे शिकायत कि हाय ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसे होना, ऐसा होना था। तो क्या हम खुद अपनी जिंदगी लिखेंगे? अगर ऐसा होता तो हर कोई इंसान खुश ही रहता। तो ये बड़ी ही प्यारी आयत है कि क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि अगर हम ये कह दें कि हम ईमान लाए तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये आयत
ان لوگوں کے لیے تھی، یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے، لیکن آج یہ ہم پر بھی فالو ہو رہی ہے، ہم کو بھی اسے فالو کرنا چاہیے۔ یہ جو خباب بن ارد جو تھے، صحابی جو تھے، ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مشرک ہمیں اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں، ہم اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ یہ سنتے ہی آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت کو اور پٹھوں کی ہڈیوں کو لوہے کی کنگھیوں سے چیرا گیا، مگر وہ اپنے دین سے نہیں پھرے، اور آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلا دیا گیا اور دو ٹکڑے کر دیے گئے، مگر پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرے۔ یہ قباب بن ارد جو تھے، تو یہ کون سے صحابی تھے؟ ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ ان کی جو مالکن تھی مشرک تھی، اور وہ ان کو کیا کرتی تھی، گرم کوئلوں پر لٹاتی تھی، اور وہ کوئلوں کے نشان اتنے اندر تک گہرے ہو گئے تھے کہ وہ کوئلے کی جب ان کی چربی پگھلتی تھی تب وہ کوئلے بند بجھتے تھے۔ اس طریقے سے ان کو تکلیف دی جاتی تھی کہ صرف کس لیے؟ لا الہ کہنے پر، صرف ایک بات لا الہ کہنے پر ان کو اتنی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ کئی سالوں کے بعد انہوں نے اپنے شرٹ کا کرتا اٹھا کے صحابی کو بتایا کہ دیکھو یہ میرے نشان تو اتنے گہرے گہرے گڑھے ان کے تھے، تو ہم پر تو ایسی کوئی پریشانی نہیں آتی، پھر بھی ہم کتنا روتے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ ہم ہر روز کوئی نہ کوئی رونا لے کے بیٹھے ہیں، کبھی بچوں کا، کبھی شوہر کا، کبھی معاشی پریشانیوں کا، کبھی کوئی تکلیفوں کا، کوئی بیماریوں کا، ہر روز ہم کوئی نہ کوئی رونا لے کے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم کو صبر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کرے، اور جب آزمائش میں مبتلا کرے تو اللہ تعالیٰ ہم کو صبر کرنے والا بنائے اور اس پر پورا پورا اتارے۔ چلیے آیت نمبر 4 سے پڑھیے زکیہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو، بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے، وہ سب کے سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہر ایک کی کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہاں والوں سے بے نیاز ہے، اور جن لوگوں نے یقین کیا اور مطابق سنت کام کیا، ہم ان کی تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ایک ان منٹ کی رکیے، نیک۔ ایک منٹ رکیے۔ والذین آمنوا، آیت نمبر 7 دیکھیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکفرن عنہم سیئاتہم، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ہم ضرور ان کی برائیاں دور کر دیں گے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ برائیاں، ہماری جو گناہ ہیں، برائیاں ہیں، کیسے، کس وجہ سے دور کر رہا ہے؟ اگر ہم ایمان لے کر آ جائیں، نیک عمل کرتے رہیں۔ جیسے کہ ہم نے یہ بھی سنا نا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری گناہوں کی پوٹلی گر جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی خوشخبری دیکھیے کہ بس ایمان لانے کی ضرورت ہے اور عمل صالح کرنے کی ضرورت ہے، کہ جو ڈھیروں ڈھیر ہمارے پاس گناہ ہے، جو ڈھیروں ڈھیر برائیاں ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کتنا قدردان، کتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ساری جو ہم سے برائیاں ہیں وہ دور کر دے گا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اور انہیں اس سے بہتر بدلہ دے گا۔ احسن الذی کانوا یعملون، یعنی کہ ہم کر رہے گناہ اور ہم کو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر، نیکی۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو ہمارے نیکیوں میں بدل دے گا، تو ٹھیک اسی طرح یہ بھی آیت اسی طریقے کی ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرتے رہے، ہم ضرور ان کی برائیاں دور کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ بس ایمان لانے کی ضرورت ہے خلوص دل سے، اور عمل صالح کرنے کی ضرورت ہے۔ کون کون سے عمل صالح ہے ہم سب کو پتا ہے، کیا ہمیں کرنا ہے ہم سب کو پتا ہے۔ تو کتنی آسان بات ہے کہ انسان دیکھیے کہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھ دی، اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم کیا کہ وہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرے، کہ انسان بوالدیہ حسنا ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسنا، والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرے۔ اور اگر وہ اس بات پر زور کر دے کہ تو اب کسی کو میرا شریک ٹھہرائے، تو جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مانے، یعنی کہ ماں باپ کا کہنا اس وقت نہیں ماننا ہے جب وہ شرک کی طرف آپ کو بلائے، یعنی کہ ماں باپ کی بات تو سننا ہے، ان کی بات ماننا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن اگر وہ آپ کو کوئی شرک کی طرف بلاتے ہیں تو بڑے احسن انداز میں، بڑے پیار بھرے انداز میں آپ نے ان کو منع کر دینا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے تو ہم کو کرنا ہی پڑے گا، تو یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ اور اگر وہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی کہ جب جائیں گے تو ہم کیا کہیں گے
کہ اگر ہمارے ماں باپ بیچارے کم علم تھے تو ان کو ہم سکھائیں گے یا ہم ان کی طرف ہم ان کی روش پر ہم چلنے لگ جائیں گے؟ تو یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس تھے، فور فادرز تھے، ہمارے دادا دادی نانا نانی جو ہمارے تھے، تو ان کے پاس علم کم تھا، اس وجہ سے وہ شرک میں بیچارے کچھ مبتلا ہو گئے، ان کو پتا نہیں تھا، انہوں نے بھی اپنے پرکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھی تھی۔ لیکن آج جب ہم کو قرآن کا علم مل گیا ہے، تعلیم مل گئی ہے، ہمیں پتا چل گیا ہے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان کا کہا نہیں ماننا ہے۔ کوئی اگر کہے پیرنٹس کے نہیں اب یہ درگاہ پہ چلنا ہی پڑے گا، یہ جاب کے لیے وہاں جانا پڑے گا، یہ اولاد کے لیے یہاں پر نذرانہ پیش کرنا پڑے گا، ایک جانور ذبح کر کے آئیں گے، چلنا ہی پڑے گا، تو چپ چاپ چلے آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ماں باپ نے کہا، اب ان کو منع کیسے کریں، وہ ناراض ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ اگر تو شرک کی طرف بلائیں تو ان کا کہنا نہ مانو، فلا تطعہما، کہ ان کا کہنا نہیں ماننا ہے یہ ساری چیزوں میں، ہاں دوسرے چیزوں میں ان کا کہنا ماننا ہے، لیکن یہ کام میں ان کا کہنا نہیں ماننا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک، ہم ان کو صالح لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے، رکیے یہاں پر، دیکھیے کہ ہم صالح ہے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو صالح بنا، اللہ ہم کو صالحین میں شامل کر، اللہ ہمارے اندر یہ کوالٹیز پیدا کر جس کو تو ضرور جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ صالحین۔ اللہ ہم کو بھی صالحین بننے کا شوق پیدا کر، ہمارے اندر بھی وہ کوالٹیز پیدا کر، ہم شوق تو کریں، پہلے کوشش تو کریں صالحین میں شامل ہونے کی، محنت تو کریں تھوڑی سی کہ ہم کیا کریں گے، کیسے ہم کو صالحین میں ہم جا سکتے ہیں۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ہم آرام سے اپنے اپنے بستروں پہ بیٹھے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، سیریلز دیکھ رہے ہیں، اور ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں صالحین میں شامل کر دے۔ نہیں، صالحین میں شامل کرنے کے لیے عمل صالح بھی کرنا ہے، اس کے لیے تھوڑی مشکلیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، اپنے نفس پہ لڑنا بھی ہوگا، آپ کو اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار بھی کرنا ہوگا، اپنی نیندیں چھوڑ کر نمازوں کے لیے دوڑنا ہوگا، اپنی نیندیں خراب کرنا ہوگا، اپنا ٹائم دینا ہوگا اللہ کے لیے، تب کہیں جا کر ہم صالحین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی آسان نہیں ہے صالحین میں شامل ہونا۔ تو کوشش کیجئے میری بہنوں کہ ہم اس قرآن کی کلاس میں سے جب اٹھیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو صالحین میں شامل کر دے، ہمارے اندر صالحین والے عمل پیدا ہو جائیں، عمل صالح کرنے والے ہم بن جائیں۔ ہم اپنے آپ کو پریپیئر کیجئے، اپنے آپ کو تیار کیجئے، اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ لوگ آپ سے خوش ہوں، آپ کے عمل صالح سے لوگ خوش ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں، آپ کے ساتھ بات کرنا پسند کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے کوئی بات کرنا نہیں پسند کرتا، ان کی تلخ باتیں، ان کے تانے، کچھ گھروں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں کہ یہ بیٹھیں گے تو یہ ان کے رونے ہی ختم نہیں ہوں گے، یہ پھر تانے ہی ماریں گے، تو اس لیے ایسے لوگوں سے بات کرو نہ ان کے پاس بیٹھو۔ تو ایسے لوگ بن جائیے، ایسے صالحین لوگوں میں سے بن جائیے کہ لوگ آپ سے بات کرنے کے لیے ترسیں، خوش ہوں آپ سے بات کر کے، ان کو مزہ آئے آپ کی محفل میں بیٹھنے سے۔ ایسی محفلیں ہوں ہماری کہ ہماری محفلوں میں لوگ آنا پسند کریں، خوش ہوں ایسی محفلوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے صالح اعمال کرنا سکھا دے، اللہ تعالیٰ ہم کو صالحین میں شامل کر دے۔ چلیے پڑھیے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا دہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں۔ کیا دنیا جہاں کے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ دانا وہ با علم نہیں ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی جان کر رہے گا اور منافقوں کو بھی جان کر رہے گا۔ کافروں نے ایمانداروں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، تمہارا گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، یہ تو محض جھوٹے ہیں۔ البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھو لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی، اور جو کچھ افترا پرازیاں کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے باز پر اس کی جائے گی۔ اور ہم نے نوح کی باز پرس کی جائے گی، باز پرس کی جائے گی، جو یہ جھوٹ باز گھڑ رہے پرس ہیں ان سے ان جی کا جی باز سوال پرس کیا کی جائے گا، جائے گی باز پرس مطلب ان سے اس کے جی۔ بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان میں 9.5 سال تک
950 سال تک رہے۔ پھر تو انہیں طوفان نے دھر پکڑ لیا اور وہ تھے بھی ظالم۔ پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی، اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہاں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور ابراہیم نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم تو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو۔ سنو، جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک نہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو۔ اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے۔ رسول کی ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہی ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی، پھر اللہ کے علاوہ کرے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے کہ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدا پیدائش کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے عذاب کرے، جس پر چاہے رحم کرے۔ تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم نہ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے کوئی والی نہیں ہے، نہ کوئی مددگار۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی قوم کا جواب کچھ ورڈ پڑھے نہیں جا رہا، بس اس کے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو۔ آخر کاش اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ اس میں ایماندار لوگوں کے لیے تو بہت ہی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے، پرستش کی ہے، اللہ کے سوا کی ہے، یہ کچھ نہیں، صرف تم نے انہیں آپس کی دینوی دوستی کی بنا پر ٹھہرا لیا ہے، دنیاوی دوستی کی بنا پر ٹھہرا لیا ہے۔ پھر کچھ بات تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تمہارا سبب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بس حضرت ابراہیم پر حضرت لوط ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمایا، اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کے اولاد میں سے ہی کر دی، اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا اور آخرت میں تو صالح لوگوں میں سے ہے۔ اور حضرت لوط کا بھی ذکر کرو، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اس بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا ہو۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں اس کی قوم نے بزائش اس کی اور کچھ نہیں کہا کہ بس جا اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آ۔ حضرت لوط نے دعا کی کہ پروردگار، رک جائیے زکیہ، یہاں پر آیت نمبر 30 کو انڈرلائن کیجئے۔ لوط علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ انڈرلائن کیجئے سب بہنیں۔ دعا کتنی اچھی ہے کہ اللہ ہماری مدد کیجئے جو مفسد قوم ہے۔
تو یہ ہم کسی کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں جن لوگوں سے آپ پریشان ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو دوست ہیں، جو احباب ہیں، جن کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں، تو اب ان سب کے لیے آپ یہ دعا اپنے دل میں کر سکتے ہیں۔ اور ان منفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسحاق کی بشارت لے کر ابراہیم کے پاس آئے تو کہنے لگے، ہم اس بستی صدوم کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ اس کے باشندے ظالم ہیں۔ سیدنا ابراہیم نے کہا، وہاں تو لوط بھی موجود ہے۔ وہ کہنے لگے، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہیں اور ہم ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اب یہ ساری سٹوریز ہم پڑھتے آ چکے ہیں تو ہم اس کو ایسے ہی گزر جائیں گے، اس پہ سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ اور جب ہمارے رسول، یعنی کہ رسول سے مراد کیا ہے یہاں؟ فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان کی آمد پر انہیں دکھ ہوا اور دل میں گھٹن پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں اور نہ غم زدہ ہو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ یہ بدکاری کر رہے ہیں۔ اور سمجھنے سوچنے والوں کے لیے ہم نے ان بستی کی ایک واضح نشانی چھوڑ دی تھی، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اب یہ دیکھیے کہ سارے انبیاء کا ذکر شارٹ شارٹ آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی توقع رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ دیکھیے سارے انبیاء کی ایک ہی دعوت ہے کہ وہ سب نے کیا کہا؟ اللہ کی طرف آؤ، عبادت کرو اور فساد نہ مچاؤ۔ ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلا دیا تو آخر انہیں ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور قوم عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور یہ بات تمہیں ان کی رہائش گاہوں سے واضح ہو چکی ہے۔ یعنی کہ جو ان کی بستیاں ہیں ابھی بھی کیسی ہے؟ یہ الٹی پڑی ہوئی ہے، تباہ شدہ پڑی ہوئی ہیں کہ لوگ اگر جا کر دیکھیں تو ابھی تک بھی وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش بنا دیا اس بستی کو۔ شیطان نے انہیں ان کے کرتوت بڑے خوشنما کر کے دکھائے تھے اور انہیں راہ حق سے بھٹکا دیا تھا، حالانکہ وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے۔ دیکھیے اکثر کیا ہوتا ہے، سمجھدار لوگ بھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اس سے یہ پتا چل رہا ہے ہم کو کہ یہ بڑے ہوشیار، دنیا کے کاموں میں بڑے ہوشیار لوگ تھے عاد سمود جو تھے، تو اور اپنے دور کی ترقی یافتہ مہذب قوموں میں سے تھے یہ، اور اتنے طاقتور سمجھے جاتے تھے اور سنگ تراشی کے فن میں ماہر تھے یہ، یعنی کہ پتھروں کو تراش کے بڑے بڑے محل بناتے تھے، بڑے بڑے گھر بناتے تھے۔ تو ان کے ایسے عقل مند لوگ تھے، اور ان کو دیکھو کہ ایسے لوگوں کے باوجود ان کو پھر شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ اور قارون، فرعون، حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ ان کے پاس موسیٰ واضح معجزات لے کر آئے تھے مگر وہ ملک میں بڑے بن بیٹھے، حالانکہ وہ ہم سے آگے نہیں جا سکتے۔ اب یہاں پر کہ کوئی انسان اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے، چاہے رشتہ اگر ہمارا بڑا ہے، چاہے ہم دولت کے اعتبار سے بڑے ہیں، چاہے علم کے اعتبار سے بڑے ہیں، اپنے آپ میں پراؤڈ نہ کریں۔ اگر ہم پراؤڈ کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ کہیں میں بھی فرعون کی طرح تو نہیں میری روش ہو رہی ہے، میں نے فرعون کی طرح تو نہیں روش اختیار کر لی کہ میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہی ہوں، کہ میں رشتے میں بڑی ہوں، میرے پاس دولت ہے یا پھر میرے پاس علم ہے، کوئی ایسی چیز ہمارے پاس ہے تو وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے، ہمارا اس میں کیا ہے اپنا خاص؟ تو یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اللہ کی ہی طرف سے ہے، ہمارے پاس ایک رزق ہے۔ تو کوئی انسان اگر اپنے آپ میں بڑائی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے عبادتوں کی وجہ سے یا کوئی اور ریزنز کی وجہ سے، تو پھر وہ یہ سوچ لے کہ میں بھی فرعون کے راستے پر چل رہا ہوں۔ موسیٰ فرعون کے پاس معجزات لے کر آئے مگر وہ ملک میں بڑے بن بیٹھے تھے، حالانکہ وہ ہم سے آگے نہیں جا سکتے تھے۔ آیت نمبر چل رہی ہماری 39 ختم ہوئی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وجہ سے گھیر لیا تھا۔ پھر ان ہلاک والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن پر ہم نے پتھراؤ کیا، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں زبردست چیخ نے آ لیا، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ اب الگ الگ لوگوں کی الگ الگ جو ان کے اوپر عذاب آئے تھے وہ اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم نے غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ یہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو سرپرست بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ آیت نمبر 41 میں آ رہا ہے،
के इन्ना औहनल बयूती लबैतुल अनकबूत, अंडरलाइन कीजिए, यहाँ पर आ रहा है सूर्य का नाम अनकबूत। इनकी मिसाल कैसी है? मकड़ी के घर के जैसी है, जिसने अपना घर बनाया हो, और सब घरों से कमजोर घर मकड़ी का घर ही होता है। काश ये लोग जानते। अब यहाँ पर मकड़ी के घर की मिसाल क्यों दी गई है? मुशरिकों के माबूदों की मिसाल है। ये मकड़ी के घर से की मिसाल किसके लिए दी जा रही है? मुशरिकों के जो माबूद है उनकी मिसाल कैसी है? बिल्कुल मकड़ी के जाले की तरह है, मकड़ी के घर की तरह है कि हम देखते हैं सबसे कमजोर घर जो है हमारे आसपास, हम देखते हैं कि मकड़ी का घर है। मकड़ी जो उसके मुंह से जो लुआब निकलता है, जो एक सब्सटेंस निकलता है जिससे वो अपना घर बनाती है, वो बाल से भी 20% बारीक ज्यादा होता है, मतलब और 20% कम होता है बाल से, इतना बारीक होता है। तो उससे वो अपना घर बनाती है। तो ये जो मुशरिकों के माबूद है, इनकी मिसाल उससे दी जा रही कि ये इतने बोधे हैं कि एक हवा आई कि ये टूट जाएंगे, कि ये जो अनकबूत का जो जाला, मकड़ी का जो जाला होता है, एक तेज हवा आई कि वो टूट जा सकता, ना वो उसको धूप से बचा सकता है, ना सर्दी से, ना गर्मी से, बस वो एक जाल जाल की तरह होता है, एक घर की तरह। लेकिन यहाँ पर उनके मुशरिकों के माबूदों की मिसाल दी जा रही है कि ये माबूद भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। एक हवा आएगी कि वो उनके सारे माबूद टूट फूट कर रह जाएंगे, कोई उनके काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला मिसालें देखिए कि कितनी प्यारी प्यारी मिसाल बताकर बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे बताया कि ये मिसाल देखो। अल्लाह ताला ने उनके बारे में बता दिया कि मुशरिकों की मिसाल ऐसी है कि जो शिर्क कर रहे हैं, उनके माबूद कैसे हैं, ऐसे हैं उनके माबूद, ऐसे कमजोर और बोधे माबूद हैं कि एक हवा आई तो वो फिर टूट जाएंगे उनके। और वही सब पर गालिब और हिकमत वाला है। हम ये मिसालें लोगों को समझाने के लिए बयान करते हैं, मगर इन्हें समझने में वही हैं, समझते वही हैं जो अहले इल्म है। ये हमने पहले भी पीछे पढ़ा ना, वमा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून। इतनी मिसालें अल्लाह ताला कुरान में हमें बयान कर रहा है, और हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। हम तो कुरान पढ़ते जा रहे हैं, कई बार हमने कुरान पढ़ लिया, कितने हमने कुरान रमजान में, हर हम रमजान में हम 4 कुरान पढ़ते हैं, कोई 5 कुरान पढ़ते हैं। अब तक की जिंदगियों में हमने कई 100 कुरान पढ़ लिए होंगे, लेकिन क्या है, कोई समझ ही नहीं आई बात। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? वमा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून। इसको वही लोग समझ सकते हैं जो अकल वाले हैं, जो इल्म वाले हैं। क्या हम है इल्म वाले? क्या हम है अकल वाले? क्या हम अंधे और बहरे बनकर कुरान को पढ़ रहे हैं? क्या हम उसको समझने का हक अदा कर रहे हैं? सोचिए, अपने आप में सोचिए, अकेले में बैठ के ये बात को सोचिए कि मैंने इतने बार कुरान पढ़ी हूँ, मैं क्या किसी को समझाने के काबिल हूँ? क्या कोई आयत में समझ पाई हूँ? अनकबूत की मिसाल यहाँ पर क्यों दी गई है? आज मुझे समझ आया कि अनकबूत की मिसाल क्यों दी गई है। आज तक मुझे नहीं समझ आया था कि मकड़ी के नाम से सूरा क्यों है, क्या मिसाल है, अल्लाह ताला क्या बयान करना चाह रहा है। देखिए, जब हम डेप्थ में जा रहे हैं, जब हमें पता चल रहा है अल्लाह ताला कैसी प्यारी प्यारी मिसालें दे देकर, फेर फेर कर अपनी मिसालें बयान कर रहा है, एक आम इंसान भी समझ जाए। ये नहीं बोल सकते कि नहीं बहुत हाई लेवल की बातें हैं तो हम इसको नहीं समझ सकते। बिल्कुल एक आम इंसान, कोई 10th पास, कोई 5th पास, कोई जब समझने वाला इंसान को आप समझा दें आसान अल्फाज में, कुरान को सारा का सारा समझ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अपने आप को चेक कीजिए कि ये वाली लिस्ट में हम हैं। वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून। क्या हम हैं इल्म वाले? क्या हैं हम अक्ल वाले? क्या हमने कभी कोशिश की है कुरान को समझने की? या बस हम रटिफाई कर रहे हैं उसको, रटिफिकेशन, बस पढ़ रहे हैं, नाजरा पढ़ रहे हैं, जो स्पीड से हम पढ़ते हैं। मेरी स्पीड तो इतनी है कि मैं तो 20 मिनट में एक पारा पढ़ती हूँ। कोई कहता है कि मैं तो 15 मिनट में एक पारा पढ़ लेती हूँ। कोई कहता है कि मैं तो 10 मिनट्स में एक पारा पढ़ लेती हूँ। अरे उसका फायदा क्या हुआ? हमने पढ़ तो लिया लेकिन समझा तो एक भी लफ्ज नहीं ना। आज हमको समझ आ रहे हैं एक एक अल्फाज की मायनी, एक एक मिसाल, क्या अल्लाह ताला हमें बयान कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है अल्लाह ताला। देखें तो सही इसकी तरफ। अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया है। इनकी पैदाइश में भी ईमान लाने वालों के लिए एक निशानी है। देखिए, निशानी हर तरफ है, लेकिन किसके लिए है? आयतल लिल मोमिनीन, ईमान लाने वालों के लिए है। ईमान वाले वालों के लिए हर जगह एक निशानी मौजूद है। हर जगह उनके लिए कोई ना कोई सबक मिलता है उनको। हम देखिए कि हर आयत में हमको कोई ना कोई सबक मिल रहा है, कोई ना कोई हम दुआ कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज से हम पनाह मांग रहे हैं। पारा नंबर यहाँ पर 21 शुरू हो रहा है। ऐ नबी, इस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई है, और नमाज कायम कीजिए, और नमाज यकीनन बेहयाई
اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اے مسلمانوں، اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، الا باللتی ہی احسن، یعنی کہ احسن طریقے سے ان کو بات سمجھاؤ۔ کسی سے جھگڑا نہیں کرو کہ یہ کوئی بات میں کہ نہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے، تو اس میں بحثیں مت کرو، جھگڑا نہیں کرو، بلکہ احسن طریقے سے۔ یہ دین کی دعوت دینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ دین کی دعوت کسی کو بھی دینا ہے تو لڑا جھگڑ کے نہیں کرنا ہے، ڈانٹ ڈانٹ کے نہیں کرنا ہے، بلکہ احسن طریقے سے دین کی دعوت دینا ہے۔ اور صرف انہی سے جھگڑا کرو جن میں سے بے انصاف ہے، اور ان سے یوں کہو ہم تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اے نبی، ہم نے اسی طرح آپ پر یہ کتاب قرآن نازل کی ہے، اس پر وہ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی، اور ان اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات سے انکار تو کافر ہی کیا کرتے ہیں۔ اور اے نبی، اس سے پہلے آپ نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو باطل پرست شبے میں پڑ جاتے، شک میں پڑ جاتے، بلکہ وہ قرآن تو واضح آیات ہے جو ان لوگوں نے سینوں میں محفوظ ہیں، جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات سے بے انصاف لوگوں کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور وہ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ ان سے کہیے معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو صرف ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ ان میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً رحمت اور نصیحت ہے۔ اب دیکھیے کہ ہر جگہ وہی بات آ رہی ہے، نصیحت بھی کس کے لیے ہے، ذکر بھی کس کے لیے ہے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والے جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے ہی نصیحت ہے۔ باقی لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو کوئی نصیحت نہیں مل رہی ہے۔ دیکھیے ایمان لانے والے، عمل کرنے والے، ذکر حاصل کرنے والے لوگ جن پر اللہ تعالیٰ رحمت اور نصیحت ہے ان کے لیے، کہ یہ قرآن سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اس سے فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ ایمان والے۔ نصیحت کون حاصل کر رہا ہے؟ ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان لانے والوں میں، لقوم یؤمنون میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کر لے۔ اور یہ آپ ان سے کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ لوگ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو وہ ان پر آ چکا ہوتا۔ وہ ان پر اس طرح اچانک آ جائے گا کہ انہیں قبر تک نہ ہوگی۔ یہ آپ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ جس دن عذاب انہیں اوپر سے ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ تم کر رہے ہو اب اس کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اگر تم پر مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی ہے تو میری یہاں پر مکہ والوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ اگر یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، تو کیا ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر میری زمین تم پر تنگ ہو رہی ہے تو میری زمین بہت وسیع ہے، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں ہم جا رہتے تھے وہاں پر پردے پہ پابندی تھی اس لیے ہم عبایا نہیں پہنتے، ہم جا رہتے تھے وہاں پر بڑے اسٹیٹس والے لوگ تھے، بڑے فیشنیبل لوگ تھے تو ہم کو بھی ان کے حساب سے رہنا پڑتا تھا، ہمارے آفس میں ہمارا فرینڈ سرکل ایسا ہے کہ ہم وہاں پر ایسے نہیں رہ سکتے، لوگ ہمیں نام رکھیں گے، لوگ ہم پر ہنسیں گے۔ نہیں، ہم ایسے نہیں کہہ سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی جگہ سے تم موو آن کر لو، وہاں پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، میری زمین بہت وسیع ہے۔ جیسے کہ ہماری کچھ بہنوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے جاب چھوڑ دی اس لیے کہ وہاں پر ان کو پردے کی پابندی نہیں کرنی آ رہی تھی، نمازیں نہیں پڑھنے آ رہا تھا ان کو، تو انہوں نے کیا کیا، وہاں سے موو آن کر لیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر جگہ دے دی ہوگی۔ تو کئی بہنیں ایسی ہیں جو اگزامپل ہے ہمارے لیے کہ جنہوں نے جاب سے صرف اس لیے چھوڑی کہ ان کو پردے کے لیے مشکل ہو رہی تھی، پردہ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، اور کوئی ایسے ریزن، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر ان کو اس کا بدلہ دیا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدردان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے کہ ایسی جگہ مت رہو جہاں پر تم کو دین پر عمل کرنا مشکل ہو، اور صرف میری ہی عبادت کرو۔
کل نفس ذائقۃ الموت. یہاں پر دیکھیے کہ ہر انسان کو، ہر شخص کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یا یہ بہت ہی ڈرانے والی آیت مجھے لگتی ہے کہ آپ کو یہ کل آپ کو یہ بتانا ہے، کل نہیں سوری کلاس ختم ہونے کے بعد آپ کو بتانا ہے، یا پھر آپ کو چلیے میں ایک دن کا ٹائم دیتی ہوں، کل آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ آیت قرآن میں کتنی بار آئی ہے. گوگل کوئی نہیں کرے گا. تو یہاں پر انڈر لائن اگر کرتے رہے ہیں اگر آپ، تو انڈر لائن کرتے کرتے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اب تک ہم نے کتنی بار پڑھا. اب تک ہم نے یہ تھرڈ ٹائم پڑھ رہے ہیں. ہم پہلے ہم نے یہ سورہ آل عمران میں پڑھا تھا، پھر انبیاء میں پڑھا تھا، پھر اب عنکبوت میں ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر جان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ اکبر، کتنی ڈرانے والی آیت ہے. کہاں ہم کھوئے ہوئے ہیں، کہاں ہم بزی ہیں، کون سے دنیا کی چیزوں میں ہم اپنے آپ کو بزی رکھ رہے ہیں، جبکہ ہم کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس سے بچ سکتا ہے. کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی بزرگ، کوئی نبی، کوئی ایسا نہیں گزرا اب تک کہ جو اللہ کا بہت پیارا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی چھوڑ دیا. بلکہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جب بھی آپ دنیا میں بزی ہو جائیں، جب بھی آپ کو نماز کے لیے ٹائم نہ ملے، جب بھی آپ کو قرآن کی طرف آنے کا دل نہ چاہے نا، تو یہ آیت سے اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائیے، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ مجھے بھی موت کا مزہ چکھنا پڑے گا. پھر میرا کیا بنے گا؟ صرف یہ نہیں ہے کہ موت سے ڈرتے رہیں، ڈپریس ہوتے رہیں، بلکہ تیاری کریں. اس بات کے لیے تیار ہوں. جانا تو ہے ہم کو، ہر حال میں جانا، چاہے ہم ڈریں چاہے نہ ڈریں، چاہے ہم ڈپریس ہوں چاہے انزائٹی ہوں، مگر جانا تو پڑے گا ہم کو. موت تو ہم کو آ کے رہے گی. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کو جانا ہی ہے تو بڑے اچھے انداز میں ہم کیسے جا سکتے ہیں. کیسے ہوگا وہ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دے موت کے وقت، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور فرشتوں کے ذریعے ہم کو خوشخبریاں بھیج دے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے، اے مطمئن روح لوٹ چل اپنے رب کی طرف. سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے. جب بھی آپ تھوڑے سے دنیا میں بزی ہو جائیں، جب بھی آپ کی نیکیاں کم ہو جائیں، جب کہ آپ کی عبادتیں تھوڑی سی آپ کو کم محسوس ہونے لگے نا، تو یہ آیت ضرور اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائیے کہ میں کہاں ہوں، میں کتنی پیچھے ہو رہی ہوں، کیوں ہو رہی ہوں میں پیچھے. اپنے آپ کو فورس کیجیے، اپنے آپ کو دھکا دیجیے دنیا میں دنیا میں اپنے آپ کو کھونے مت دیجیے. ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ قیامت کا لوٹایا جانا الگ ہے. ایک تو قیامت کی طرف لوٹایا جانا ہے، دوسرا ہم دین کی طرف جب آ جاتے ہیں، ہم اللہ کی طرف جب آ جاتے ہیں، اسی بھی طرح ہم اللہ کی طرف لوٹائے جا رہے ہیں نا. اب دیکھیے کہ ہم کہاں تھے، ہم گمراہیوں کے اندھیروں میں پڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہاں سے لا کر کہاں بٹھا دیا. یہ بھی ہم اللہ کی طرف رجوع ہو گئے نا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہم نے. ہم قرآن کی کلاسز سے جڑ گئے، ہماری عبادتیں بڑھ گئی، ہماری تہجدیں بڑھ گئی، ہماری نمازوں میں اچھی خشوع خضوع آ گیا. تو یہ کیا ہوا؟ الینا ترجعون ہی ہوا نا، کہ ہم اللہ کی طرف آ گئے، دوڑنے لگے، ہم اللہ کی طرف دوڑ ہم نے لگانا شروع کر دی. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے. اور جنہوں نے سب تکلیفیں برداشت کی اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے رہے، کتنے ہی ایسے لوگ، کتنے ہی ایسے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہم سب کے لیے نا ایک ایگزامپل ہے کہ پرندے دیکھیے کہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھر رہے ہو، لیکن ان کو جب وہ صبح گھر سے نکلتے انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ان کا رزق انہیں کہاں ملنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق لکھ کر رکھا ہے اور وہ برابر ان کو رزق مل کر ہی رہتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ان کو کہیں پر رزق ڈھونڈنے کے لیے مشکل ہو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں دنیا دار لوگ، اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیاوی کاموں کے لیے، آفیسز کے لیے، جابس کے لیے، اپنے جابس کے لیے دین کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. کس کو ہم سب سے زیادہ ویلیو دیتے ہیں؟ اپنی دنیاوی چیزوں کو، اپنے کاموں کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں ہم. تو یہاں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اگزامپل بیان کر رہا ہے کہ دیکھو یہ جو جانور ہے نا، تو ان کے پاس تو کوئی جابس نہیں ہے، پھر بھی یہ کھانا کھا رہے ہیں نا، بھوکے تو نہیں سو رہے. تو ہم کیوں بھوکے سوئیں گے؟ کیوں ہم دین کو پیچھے ڈالیں؟ جو ہمارا دین کا حصہ ہے اتنا ہم نے مکمل کرنا ہے. جو نمازوں کے اوقات ہے ہم کو نمازیں اس میں ادا کرنی چاہیے. ہاں بھلے ہی آپ دنیاوی کاموں میں رہیں، آپ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اس سے بالکل ہٹ جائیں یا اس کو چھوڑ دیں. یہ بالکل کہا نہیں جاتا کہ آپ پہاڑ پر چلے جائیں اور وہاں بیٹھ کے نیکیاں کریں.
مسلح بچھا دیں گھر کے کونے میں اور دن رات وہیں بیٹھے رہیں، نہیں، بلکہ گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ ہم کو اللہ تعالیٰ کو برابر مینیج کرنا ہے، عبادتوں کو اپنی مینیج کرنا ہے، یہ ہم کو کہا جا رہا ہے، یہ ہم کو سکھایا جا رہا ہے پرندوں کی اور جانوروں کی مثال دے کر، کہ دیکھو وہ بھی تو کھا رہے ہیں، وہ بھی تو پی رہے ہیں، وہ بھی تو گھروں سے نکل رہے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو بھول جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی جابس ایسی ہیں جن میں لوگوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کئی جابس ایسی ہیں جن میں لوگوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، کئی ایسی عبادتیں ہیں جس میں جھوٹ بولنا، کئی ایسی لوگوں کی جابس ہیں جہاں پہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، رشوت لینا پڑتا ہے، تو کیا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پھر پسند آئیں گی؟ اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تم کو بھی وہی دیتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 60 ہماری ختم ہوئی ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا اور رکھا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھائے جاتے ہیں؟ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے، اور وہ یقیناً ہر بات سے خوب واقف ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا پھر اس پانی سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس نے زندہ کیا، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ ان سے کہیے کہ پھر ہر طرح کی حمد کا سزاوار بھی اللہ ہی ہے، بلکہ اکثر لوگ سمجھتے سوچتے نہیں، بل اکثر ہم لا یعقلون، کیسے ہیں کچھ لوگ لا یعقلون ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہاں پر رک کے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو لا یعقلون میں نہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بے عقل لوگوں میں نہ شامل کر دے جو تیری تعریف نہیں کرتے، تیری نشانیوں کو نہیں دیکھتے، تیری نشانیوں کو نہیں سمجھتے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنا۔ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے۔ پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اب یہاں پر ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے، قریش مکہ جو ہے یہ کیا کرتے تھے؟ جب بھی ان کو کوئی پریشانی آتی تھی نا تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ ہی کو پکارتے تھے، اور جیسے ہی جب ان سے پریشانی ہٹ جاتی تھی تو پھر کیا کرتے تھے؟ پھر اپنے شریکوں کو پکارتے تھے۔ تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور ہم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس کی ناشکری کریں اور مزے اڑاتے رہیں، جلد ہی انہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیسی ڈرا دینے والی آیت ہے نا، کہ فوراً ہی ان کو پتہ چل جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ڈھیل دیتا ہے، اڑاؤ مزے، کتنے اڑاتے ہیں اڑاؤ، کتنے ناشکری کرتے کرو۔ کئی لوگ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ اتنا انجوائنگ ان کی لائف ہوتی ہے، ہر طریقے سے آسودہ ہوتے ہیں، یعنی کہ پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، عبادتیں بھی نہیں کر رہے ہیں، مزے بھی، انجوائے بھی، بہت لائف کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، اور کوئی شکر نہیں ادا کر رہے، اس کے باوجود بھی دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے، ان کو اللہ نے کتنا دیا، یہ نہ کبھی نماز پڑھتے ہیں نہ کبھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو ان کا انجام جلد معلوم ہو جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں دے کر اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ ان کو آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے کہ یہ بھول جائیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ خود ہی نہیں پسند کرتا کچھ لوگوں کے وہ اللہ کی طرف آئے۔ اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، ان کو ایسی محفلوں میں بلا لیتا ہے، ایسی محفلوں میں بٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے اپنے سامنے کھڑے کر دیتا ہے۔ سامنے کھڑے کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز۔ بات کرنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن۔ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس محفل میں جڑا دیا، اس محفل میں بٹھا دیا، یہ اللہ کی نعمت نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ ورنہ ہم بھی بیٹھے ہوتے اور لوگوں کی طرح کوئی موبائل میں کوئی گیم کھیل رہے ہوتے، یا کوئی سیریل دیکھ رہے ہوتے، یا کوئی انجوائمنٹ کر رہے ہوتے، کوئی نہ کوئی انجوائمنٹ میں ہم بزی ہوتے، اور اپنی لائف کو وہی سمجھتے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں کیا مزہ ہے۔ جب انسان اس مزے کو چکھ لیتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ واقعی قرآن کو مزہ کیا، قرآن میں کیا مزہ ہے، اس کی محفلوں میں کیا مزہ ہے، اور اس میں بیٹھنے سے لوگوں کو کیا کیا فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ کل میں نے وہی کہا کہ جو ہماری بہن تھے، ان کے ننند کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا، تو انہوں نے، وہ تو گئی تھی ان کے انتقال پر، لیکن ان کے کوئی تھرڈ پرسن نے، پھر ان کے کوئی دور کے رشتہ دار نے ہمیں اطلاع دی، اور اس قرآن کی محفل میں، اس مبارک محفل میں اس مرحوم کے لیے دعا ہو گئی۔ اب دیکھیے کہ کس کا کہاں سے جڑ کے تو کس کو اجر پہنچا اور کس کو فائدہ پہنچا، کہ ہمارے دور کے رشتہ دار اگر کلاس میں بھی بیٹھے ہیں تو ہمارے سارے رشتہ داروں کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے،
کیا وہ بیچارہ جو مرحوم ہے تو اس نے تو نہیں کہا کہ جاؤ اور وہ فلاں محفل میں میرے لیے دعا کرواؤ، وہ تو بیچارہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، وہ انتقال کر گیا، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گیا، اس کو تو پتا بھی نہیں کہ اس کے لیے کون دعا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ ہمارا اس محفلوں سے جڑنا کتنا مبارک ثابت ہو سکتا ہے ہمارے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، ہمارے دوست احباب کے لیے۔ کئی ایسی بہنیں ہیں جو اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دور کے رشتہ داروں کے لیے دعا کرواتے ہیں، تو یہاں پر بیٹھنے والوں کے ساری دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرماتا، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ایسے بندوں سے جو سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کتنے لکی ہیں وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہوگا، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی لسٹ میں نام لکھ رہا ہوگا۔ آپ سب کتنے لکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لسٹ میں ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کی دوستوں کی لسٹ میں ہیں آپ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ دل میں ضرور الحمدللہ کہیں، آنکھ میں آنسو لا کر الحمدللہ کہیں کہ اللہ ہم کتنے خوش قسمت ہے کہ تو نے ہم کو چن کر یہاں لا کر بٹھا دیا، ورنہ ہم بھی اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے، کہیں نہ کہیں ہم بھی دنیاوی کاموں میں بزی ہوتے اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کہ ہمارا 1 ڈیڑھ گھنٹہ کدھر نکل گیا۔ لیکن ہم یہاں بیٹھے ہیں، کتنا پروڈکٹیو ہو رہا ہے ہمارا ٹائم، ہر لمحہ ہمارا پروڈکٹیو ہو رہا ہے، ہر لمحے میں ہم کو پتا نہیں کتنی اللہ تعالیٰ اجر دے رہا ہے، کتنے فرشتے ہمارے آس پاس بیٹھے ہیں، کتنے ہم پر نور انڈیل رہے ہیں، کتنی ہم پر رحمتیں نچھاور کر رہے ہیں، کتنے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے لکی ہیں آپ سب۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی محفلوں سے جڑا دیا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں نہ سوچے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں دی اور پھر وہ کیا ہوا، لا یعقلون کی لسٹ میں وہ لوگ چلے گئے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے، پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسی کو پکارتے، اور جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو اس وقت پھر شرک کرنے لگتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس کی ناشکری کریں، مزے اڑاتے رہے، جلد ہی ان کو انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو پرامن بنا دیا ہے، اور جبکہ ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خود جھوٹ گھڑ کر اللہ کے ذمہ لگا دے یا اس کے پاس حق آئے تو اسے جھٹلا دے؟ کیا ایسے کافروں کے لیے دوزخ کا ٹھکانہ کافی نہیں؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں راہیں دکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ دیکھیے ایک محسنین میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں محسنین میں شامل کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم محسنین ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے اندر بھی محسنین والی کوالٹیز پیدا ہو جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ساتھ رکھے گا، ہر لمحے اللہ تعالیٰ ہمیں گرنے نہیں دے گا، بھٹکنے نہیں دے گا، بہکنے نہیں دے گا۔ سورہ روم یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ کنیز آنٹی آپ پڑھیے سورہ روم، میں آپ کا مائک انمیوٹ کر رہی ہوں۔ کنیز آنٹی آپ کا مائک انمیوٹ ہوا؟ جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں، اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقرر مدت کے لیے مقرر کیا ہے، پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں
کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے. انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے. ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے. پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے آپ پر اوپر ظلم کر رہے تھے. جو اللہ کے نافرمان لوگ تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے میں ہر دور میں رسول کے بعد کے در پہ آتے رہے، لیکن لوگ بہت ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لانے والے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ زمین میں ایسے تھے کہ دنیا کو ہی وہ اپنی معلومات سمجھتے تھے، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دن تک ان کو ڈھیل دیتا، اس کے بعد ایک جب مدت گزر جاتی تو پھر ان کو کیا ہے عذاب دیتا. یعنی ہر ایک قوم پر الگ الگ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذابات نازل کیا ہے عبرت کے لیے. اور قرآن میں ہر جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ملتے ہیں کہ ہر زمانے میں ہر رسول کی قوم جو نافرمان تھی، جن پر جو عذابات آئے تھے، وہ تمام عذابات اللہ تعالیٰ کچھ پیغمبروں کے قرآن میں انہیں بتا دیا گیا ہے، جس کو دیکھ کر پڑھ کر ہم کیا ہے عبرت حاصل کرنا ہے. اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے نافرمانی کریں گے تو ہم پر بھی عذاب آ سکتا ہے. تو اس لیے ہم کو کیا ہے دنیا میں سنبھل کر چلنا ہے، انہیں آخرت کو خوب سنوارنے کی کوشش کرنا ہے، آخرت کو انہیں آخرت کی فکر کرنا ہے، آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنا ہے. اور آخرت میں ایک نہ ایک دن ہم کو کیا ہے دنیا سے جانا ہے. دنیا کیا ہے آنی اور جانی ہے، فانی ہے. دنیا دھوکے کی کٹی ہے، فریب ہے، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. آخرت کیا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے. تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے کے بعد گمراہ نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہمیں عقل و شعور دیا ہے. چاہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام جو چیزیں ہیں، جو نشانیاں ہیں، بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، ان کو دیکھ کر ہم غور و فکر بھی کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدے پر کام بھی کرتے ہیں لیکن ان کو دنیا کی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا شعور نہیں ہوتا. وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، اپنے کام اپنے عہدے پر کام کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے نہیں، غور و فکر کرتے نہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل میں لاتے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ زمین میں خوب ادھیڑا تھا اور ایسا آباد کیا تھا کہ جنہوں نے انہیں نہیں کیا تھا کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی کیا ہے وہ مانے نہیں. اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا لیکن وہ لوگ کیا ہے اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے والے تھے. آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ ہی خلق کے ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرتا ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کو پیدا کرنے والا ہے. ایک قوم اگر چلے گئی، دنیا سے گزر گئی، اس کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیا تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو پیدا کیا، پھر اس میں کوئی اور دوسرے رسول آ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ارادہ کرنے والا ہی میں ہوں اور پیدا کرنے والا نے تم کو پیدا کیا، تم نافرمانی کرے لیکن تمہاری جگہ میں دوسری ایسی قوم کو پیدا کیا، ان میں سے کچھ لوگ میرے اوپر ایمان لانے والے تھے. اس طرح سے انہیں میرے خلق اس طرح سے پیدا ہوتی چلی گئی. پھر اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے. بے شک ایک نہ ایک دن ساری دنیا والوں کو، انہیں آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آخری زمانے تک جتنے بھی انہیں مخلوق پیدا ہوگی سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے اور حساب اپنا اپنا دینا ہے. اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی، انہیں جب وہ دن برپا ہوگا، قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو کیا فرمایا ہے کہ ایک منحوس بڑا دن ہے، بڑا حادثے والا دن ہے. اس طرح سے قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا کہ وہ بہت ہی مصیبت بھرا دن ہوگا جبکہ حامل عورت کا حمل چلے جائے گا، انہیں اونٹنے اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی. انہیں لوگ ایسے پراگندہ ہوں گے کہ کسی کو اپنی ہوش کا اپنے خیال ہی نہیں ہوگا کہ ایسے مدہوش ہوں گے. انہیں آدمی نشا میں نہیں ہوں گا بلکہ وہ پریشانی اور مصیبت کے دن ویسا ہوگا کہ لوگ پتنگے کی طرح اڑتے ہوئے ہلتے ہوئے چلے جائیں گے، ایک کی پنڈلی کو ایک پنڈلی لگیں گے. لیکن وہ جب وقت آئے گا تو اس دن مجرم لوگ ہکا بھکا رہ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کی سفارشی نہ ہوگا. یعنی ان کے جو ٹھہرائے ہوئے شریک تھے جس پر ان کو بھروسہ تھا وہ لوگ بھی ان کے لیے کام نہیں آئیں گے، کوئی سفارش نہیں کریں گے. الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کسی کو اپنے سفارش کا حکم نہیں دیں گے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اگر سفارشی کا حکم دیں گے تو جو وہ سفارش کر سکتے ہیں، اس وقت تک یعنی کسی کی مجال نہیں ہوں گی کہ کوئی کسی کے لیے سفارش کرے. اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. پھر وہ لوگ بھی کیا ہے جن پر ان کو بھروسہ تھا وہ لوگ ان کا انکار کریں گے کہ ہم کو کچھ نہیں معلوم، ہم خود پریشان ہیں. اس طرح سے وہ
ہٹ جائیں گے. جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ الگ گروہوں میں بڑھ جائیں گے. یعنی نیکوکار الگ ہو جائیں گے اور گنہگار الگ ہو جائیں گے, اور سب جانور بھی ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں گے. سب کا ساتھ جانوروں کا بھی حساب ہوگا, لیکن ان کا ہلکا حساب ہوگا. اگر کوئی بکری کسی بکری کو اپنے سنگ سے ماری تو اس کو بھی اس کے اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھیں گا, اس کو بھی کچھ عذاب ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ نیکوکار الگ ہو جائیں گے, گنہگار الگ ہو جائیں گے, اور جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شادوں فراں رکھے جائیں گے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں, جو لوگ نیک ہیں, ایمان والے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں وہ زندگی گزارنے والے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے لیے ایک ایسا باغ رکھا ہوں کہ جو شادوں فراں ہے, دیکھنے میں بہت ہی خوشنما ہوں گے, اور تم اس میں لذت سے خوشی عیش و آرام کی زندگی گزار سکیں گے. اور جنہوں نے کفر کیا, ساتھ ہی بات بتائی جا رہی ہے, جو لوگ اللہ کے حق کا انکار کرتے ہیں اور ہماری آیت اور آخرت کے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں, تو عذاب میں حاضر ہوں گے, رکھے جائیں گے. تو پھر کیا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے آخرت کے قیامت کے دن کو, آخرت کے دن کو جو لوگ جھٹلائیں گے, آخرت کو نہیں مانیں گے, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ان کے اوپر ایسا عذاب آئے گا کہ وہ لوگ اس دن پریشان ہو جائیں گے. یعنی بس پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تسبیح کے بھی اوقات بتائے ہیں کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد جو تسبیح ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہر وہ چیز, ہر وہ شے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہے. ان کی اپنی اپنی بولیاں ہیں, ہم کو ان کی بولی سمجھ نہیں آتی, لیکن اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز, ہر ذرہ ذرہ مجھے صبح شام, ہر دنیا جتنے درخت ہیں, جتنے پتے ہیں, یہ ساری کے ساری چیزیں, دنیا کی ہر اشیاء اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی ہے. جو ہم کو اللہ تعالیٰ عقل و شعور دیا ہے, لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں, قرآن کو سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنی انسنی کر دیتے ہیں, اجتماعات جاتے ہیں, مسجدوں میں بیانات سنتے ہیں, لیکن پھر بھی سنی انسنی کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر بھی وہ رحم و کرم والا ہے, اپنے اوپر رحم کا شیوا لازم کر لیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت رکھنے والا ہے, تو اپنے بندوں کو تسبیح کا طریقہ, پڑھنے کا طریقہ, زندگی گزارنے کا طریقہ, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کلام پاک میں بیان کی ہے کہ تاکہ میرے بندے سدھر جائیں, تاکہ میرے بندے دوزخ میں نہ جائیں, میرے بندے انہیں جنت میں چلے جائیں. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گنہگاروں کو بھی بخشنے کا انہیں وعدہ کیا ہے. جبکہ وہ اپنے گناہوں پر قائل ہو کر صدقے دل سے توبہ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور اپنے بندوں سے بہت محبت رکھتا ہے. لیکن بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کفران نعمت کرتے ہیں, ہر وہ نعمت لیتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تسبیح کرو میری صبح میں اور شام میں. آسمان اور زمین میں اس کے لیے حمد ہے. جو آسمانوں میں جو چیزیں ہیں, زمین میں جو چیزیں ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں, یعنی سارے فرشتے, ساری چیزیں, سارے اشیاء اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں. اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر, اور جب کہ تم کو ظہر کا وقت آتا ہے. ظہر کا وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں, اس وقت بھی انہیں نماز کے بعد کچھ دیر اللہ کی یاد کرنی چاہیے. وہ زندوں میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندے کو نکالتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے. اگر عورت حاملہ ہوتی ہے تو کبھی اس کے پیٹ سے مردہ بچہ بھی نکلتا ہے اور کبھی زندہ, جس طرح سے ایک انڈا ہے اس سے بھی بچہ نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زندوں سے مردوں کو نکالتا ہوں اور مردوں سے زندوں کو نکالتا ہوں. پھر اس کی مثال اللہ تعالیٰ یہ بھی دی ہے کہ مری ہوئی پڑی زمین جو مردہ ہوتی ہے, بارش سے وہ زندہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے مثالیں دیکھ کر بھی اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے, تاکہ میرے بندے عقل و شعور میں آئیں اور میری عبادت کریں اور میرے آگے جھک جائیں اور وہ جنت حاصل کریں. اس طرح سے جب ہمارا نفس یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمن میں جو ہمارا نفس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی شرم گاہوں کی اور اپنی زبان کی ضمانت دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت دے گا. انسان کی جو زبان ہے اس سے گناہ ہوتے ہیں, اور جو شرم گاہ ہے, جو زنا کا کام کرنے والے لوگ ہیں, تو اس سے بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ, اللہ اس کے رسول نے ان چیزوں سے بچنے کے ہمیں تاکید کی ہے. اور مردوں میں سے زندہ کو نکالتا ہے اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. اس طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے, پھر ایک تم بشر ہو کے زمین میں چلتے پھرتے چلے جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے مٹی سے پیدا کیا, اس کے بعد
پھر اس کی تخلیق ایک دوسرے طریقے سے ایک نطفے سے بنائی گئی. اور پھر اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کی رحمت نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے نشانیوں کو دیکھ کر غور و فکر کرو تو تم کو میں ایسی بہترین جنت دوں گا کہ وہ ابدی ابدی زندگی وہاں پر تمہاری ہوں گی، یعنی تم خوشحال اپنی زندگیوں کو گزاریں گے. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بھی انسان یعنی سارے انسان ایک سا ہے، لیکن ہر ایک کا کلر الگ الگ ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے تو کوئی سونا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ پیدا کیا ہے. اس میں بھی کچھ یعنی الگ الگ مختلف رنگ ہوتے ہیں. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کو، جو عقل و شعور رکھنے والے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے. ہر انسان کا یعنی جو اعضاء ہے، جو جسم کے تناسل ہے، سارے کے سارے سب کے ایک سا ہیں، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک. لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ کسی کا چہرہ کسی سے ملتا جلتا نہیں رہتا. اگر ملتا جلتا بھی ہے تو اس کے ناک نقشہ الگ بتایا جاتا ہے. تو یہ تو اتنے انسان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اتنی پیغمبروں کی اتنی قوم گزری ہے، اتنے انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، لیکن ایک کی شکل ایک سے بالکل پورا ملتی جلتی نہیں رہتی. کچھ مشابہت رہتی ہے، ملنے جلنے والی، لیکن پھر بھی الگ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بہت بڑی قدرت ہے کہ اتنے انسانوں کو اللہ تعالیٰ الگ الگ بنائے. حالانکہ ہاتھ پیر آنکھ کان ساری چیزیں ایک ہے، خون بھی ایک ہے، ہڈی بھی ایک ہے، سب ایک ہے، لیکن شکل اللہ تعالیٰ الگ الگ بنائے. یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل تلاش کرنا. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے سنتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے. زمین جب زرخیز ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت براتی ہے، تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو وہ زمین کیا ہے، نرم ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے تو ہری بھری کھیت یعنی باغ چمن سب کچھ وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین کی مثال دے کر تاکہ میرے بندے آسانی سے میری بات سمجھ سکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مردہ زمین کو بھی میں کس طرح زندگی بخشتا ہوں. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. بے شک جو آسمان اور زمین ہے اللہ کے حکم سے قائم ہے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، جب قیامت برپا ہوگی، تو یہ آسمان اور یہ زمین سب الگ الگ کر دیے جائیں گے. آسمان ٹوٹ جائیں گا، تارے ٹوٹ جائیں گے، چاند اور سورج بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، اور زمین ایک چٹیل میدان بن جائیں گے. یہ سب ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوتے ہیں. اور پھر بھی وہ جو ہی کہ انہیں پھر جو ہی اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک پکار ایسی ہوگی کہ ایک جھٹکا ایسا آئے گا قیامت کا کہ سارے کے سارے لوگ آواز کو گڑبڑا جائیں گے، ٹھٹک جائیں گے. اچانک ان کو ایسی پریشانی ہوگی کہ آج کیا ہو رہا ہے. فرشتے کہیں گے کہ آج تمہارے دن کا زندگی کا ایک آخری دن ہونے والا ہے، قیامت برپا ہو رہی ہے. تو اس وقت سارے لوگ کیا ہے، پریشان ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین اور آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرما ہے. وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسی کا اعادہ کرے گا، اور اسی کے لیے آسان تر ہے. آسمان اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. وہ تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے. کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے لوگوں سے مت ڈرو، ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے.
यानी बड़े लोगों का अदब करना है, अदब से, मोहब्बत से, नरमी से बात कर सकते, लेकिन डर ज्यादा ऐसा नहीं रखना है, क्योंकि अल्लाह सबसे ज्यादा डरने का हक हमें क्या है, अल्लाह का है, अल्लाह ताला की तरफ है। यानी डरना, जो अल्लाह ताला ही हमारा मालिक है, हमें पैदा किया है, एक ना एक दिन हमें मरना है, फिर वो जिला उठाता है, तो हमको सिर्फ अल्लाह ताला से डरना है, किसी और से डरना नहीं है। अदब एहतराम कर सकते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा डरना नहीं है, और किसी की ज्यादा, अल्लाह ताला से ज्यादा तारीफ भी नहीं करना है। इसी तरह हम आयत खोल खोल कर पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं, मगर ये जालिम बेसमझे बूझे अपने तखल्लियात के पीछे चल पड़े हैं। अब कौन उस शख्स को रास्ता दिखा सकता है जिसे अल्लाह ने भटका दिया हो? ऐसे लोगों का तो कोई मददगार नहीं हो सकता। बस ए नबी सल्लम और नबी के पैरों एक सु होकर अपना रुख उस दीन की सिमत में जमा दो, कायम हो जाओ उस फितरत पर जिस पर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है। अल्लाह की बनाई हुई साखत बदली नहीं जा सकती, यही बिल्कुल रास्त और दुरुस्त दीन है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। कायम हो जाओ इस बात पर, अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए, और डरो उससे, और नमाज कायम करो, और ना हो जाओ उन मुशरिकीन में से जिन्होंने अपना अपना दीन अलग 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 बना लिया है और कुछ गुरुओं में बढ़ गए हैं ना। जो फिरके हैं, जो मुशरिकीन में है, उनके भी फिरके अलग अलग थे। आज हमारे भी मुसलमानों में क्या है, फिरके जो है ये भी अलग अलग बना लिए हैं। लेकिन एक फिरका ऐसा होगा, अल्लाह के रसूल फरमाए कि वो अल्लाह को माने और अल्लाह के रसूल को और कुरान को, जो मानने वाले हैं, जो तकवा इख्तियार करने वाले हैं, जो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं, वही लोग जन्नत में जाने वाले हैं। हर एक गुरु के पास जो कुछ है उसी में वो मगन है, और लोगों का हाल ये है कि जब उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो अपने रब की तरफ रुजू करके उसे पुकारते हैं। फिर जब वो कुछ अपनी रहमत का जायका उन्हें चखा देता है तो एकाएक उनमें से कुछ लोग शिरक करने लगते हैं ताकि हमारे किए हुए एहसान की नाशुक्री करें। अच्छा, मजे कर लो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा क्या हमने कोई सनद और दलील उन पर नाजिल की है जो शहादत देती हो इस शिरक की सदाकत पर जो ये कर रहे हैं। जब हम लोगों को रहमत का जायका चखाते हैं तो वो इस पर फूल जाते हैं, और जब उनके अपने किए करतूतों से उन पर कोई मुसीबत आती है तो एकाएक मायूस होने लगते हैं। ये क्या है, इंसान की एक फितरत है। जब अल्लाह तबारक व तआला कोई चीज से नवाजता है तो इंसान क्या है, भूल जाता है, अल्लाह ताला को भूल जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैं उनको रहमत का मज़ाइका चखाता हूँ तो मेरी दौलत लेकर, मेरी नेमतें लेकर वो भूल जाता है और मेरी नाशुक्री करने लगता है। फिर जब कभी उस पर मुसीबत आती है तो वो सबको छोड़कर मेरी तरफ रुजू होता है, और उन्हें अल्लाह मेरी अगर इस वक्त के तू मुसीबत को हटा दे तो मैं नेक बन जाऊंगा। फिर जब वो हटा देता है अल्लाह ताला तो फिर वही अपने किए करतूतों पर वही अमल करने लगता है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मेरी रहमत का जायका चखाने के बाद वो लोग क्या है, मुझे भूल जाते हैं। भूल जाने के बाद फिर मुसीबत आती है तो एकाएक मायूस होने लगते हैं। क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि अल्लाह ही रिस्क का कुशादा करता है जिसका चाहता है, और तंग करता है जिसका चाहता है। यकीनन उसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। बेशक अल्लाह तबारक व तआला जिसको जब माल देता है तो इन्हें नेकोकार होने की वजह से ज्यादा देना, और नाफरमान कमजोर होने की वजह से उनको कम देना, ऐसी बात नहीं है। हर एक को अल्लाह ताला इन्हें किसी को नफा तुला देता है तो किसी को ज्यादा देता है तो किसी को कम देता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, और वो आजमाइश के लिए देता है। ज्यादा होना नेकोकार नहीं है, कम होना गुनेगार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला जिसकी किस्मत में जो कुछ मिलने वाला होता है वो अल्लाह तबारक व तआला देता है। और बाद वक्त अक्सर इन्हें दुआओं से भी इंसान की तकदीरें बदल सकती है। अगर जो चीज अल्लाह ताला से मांगते हैं, चाहते हैं, तो बेशक अल्लाह ताला दुआओं का सुनने वाला है, वो उनको एक ना एक दिन अता करता है। ऐ मोमिन, रिश्तेदार को उसका हक दे। फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं जो मेरी रहमत का मजा मैं जब चकाता हूँ, जब मैं तुम्हें नेमत देता हूँ तो कुफरान नेमत मत करो, बल्कि जो रिश्तेदारों का हक है, जो माँ बाप का हक है, जो मिस्किन का हक है, जो मुसाफिर का हक है, उनका हक अदा करो। फिर अल्लाह ताला जो रिश्तेदार होते हैं उनका हक बता रहे हैं कि उनको किस तरह उनका हक अदा करना चाहिए। रिश्तेदार को उसका हक दे और मिस्किन मुसाफिर को उनका हक। ये तरीका बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, जो अल्लाह ताला को राजी करने वाले हैं, वो अल्लाह ताला के तमाम अहकामात पर बखुशी अमल करते हैं, और वही है फला पाने वाले। क्या फरमान रहता है, उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग फला पाने वाले हैं। जो सूद तुम देते हो ताकि लोगों के अमवाल में शामिल होकर वो बढ़ जाए। ने सूद लेना क्या है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल क्या फरमाए, मेराज के वक्त क्या देखकर है अर्श पर, कि सूद लेने वालों के पेट
सांपों से भरे हुए हैं। यानी लोग अक्सर लोग हम मुसलमानों में अक्सर लोग ऐसे हैं जो सूद खाते हैं। यानी सूद खाना बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि सूद का पैसा क्या है, बढ़ाता है, लेकिन अल्लाह ताला उसका मुठ मार देता है। यानी वो बीमारियों में चले जाता है, खो जाता है, गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, इस तरह से वो तबाह बर्बाद हो जाता है। लेकिन जो अल्लाह की राह में, फी सबिलिल्लाह में, अल्लाह ताला के राह में जो लोगों को देते हैं, गरीबों को ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, खैर खैरात करते हैं, तो अल्लाह ताला उसको नशोनुमा बनाता है। यानी उससे इंसान का क्या है, नफ्स तज़किया पाक होता है, और उसके माल में क्या है, नशोनुमा होती है, बरकत होती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो सूद लेने वाले हैं, जो उनके माल में अपना माल मिलाकर बढ़ा लेने वाले हैं, तो अल्लाह के नजदीक वो नहीं बढ़ता। और जो ज़कात तुम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए इरादे से देते हो, उसके देने वाले दर हकीकत अपना माल बढ़ाते हैं। जो अल्लाह ताला की राह में माल देने वाले हैं, तो वो माल कम नहीं होता, बल्कि वो नशोनुमा होता है, और अल्लाह ताला उसको अफ़ज़ोनी अता फरमाता है, और उसके माल में बरकत अता फरमाता है। अल्लाह ही है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुम्हें रिस्क दिया, फिर वो तुम्हें मौत देता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें पैदा करने के बाद हमको फिर क्या करना है, इससे पैदा होने के बाद जब बड़े होते हैं, जब उम्र आ जाती है, जब मौत का वक्त आ जाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल का मौत का मजा हर इंसान को चखना है, तो अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुम्हें पैदा किया हूँ, तुम्हें रिस्क भी दिया हूँ, फिर तुम्हें मौत भी देता हूँ, फिर तुम्हें मैं जिंदा करता हूँ। ये सारी हकीकत अल्लाह ताला हमारे सामने इसलिए खोल रहा है ताकि हमारे अकल में, हमारी समझ में बात आ जाए कि हम अल्लाह ताला के ही बंदे हैं। इन्हें अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिनों और इंसानों को इसीलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे। बेशक इन्हें हम अल्लाह ताला की इबादत करना है। इन्हें इंसान की जिंदगी का जो खाना पीना है, ये जिंदगी गुजारने के लिए है। इन्हें सारा दिन उसी में गुजारना नहीं है, बल्कि कुछ वक्त उसमें देने के बाद फिर अल्लाह के लिए भी वक्त निकालना है। तो अल्लाह ताला हमें तरीका बता रहा है कि मैं तुम्हें पैदा किया हूँ इम्तिहान के लिए। दुनिया क्या है, हमारी एक इम्तिहान की जगह है, हमेशा रहने वाली जगह नहीं है। यहाँ पर हम अमल करना है, फिर अमल की जो जजा है, जो सजा है, वो आखिरत है, वहां पर हिसाब होगा, अमल नहीं होगा। तो अल्लाह ताला हमें हर वक्त चौकन्ना कर रहा है कि ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हें पैदा किया हूँ, तुम्हें रिस्क दिया हूँ, फिर तुम्हें मौत भी देने वाला हूँ, फिर मैं तुम्हें जिंदा करने वाला हूँ, ताकि तुम शऊर में आ जाए, अकल में आ जाए, मेरी फर्माबरदारी, मेरी इताअत गुजारी करके अपनी जिंदगी गुजार के यानी जन्नत हासिल करे। इस तरह से अल्लाह ताला अपने बंदों को बार बार कुरान में यह समझा रहा है। क्या तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई ऐसा है जो उनमें से कोई काम कभी करता हो? पाक है वो और बहुत ही बाला बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। 41 आयत चल रही है सूरे रूम की। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं पाक है वो और बहुत बाला ठीक है आंटी, बरतर है चलिए वो। मैं पढ़ती हूँ। आंटी मैं पढ़ती हूँ, चलिए चलिए ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आयत नंबर 41 से देखिए। बस ए नबी अपनी तवज्जो दुरुस्त और मुतवाजन दीन की तरफ मरकूज कर दीजिए, बेशतर इनके कि वो दिन आ जाए, कि इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसकी अल्लाह ताला की तरफ से टलने की कोई सूरत नहीं। इस दिन लोग फटकर अलग अलग हो जाएंगे। जिसने कुफ्र किया तो इसका वबाल इसी पर होगा, और जिसने नेक अमल किए तो वो अपनी ही फलाह की राह हमवार कर रहे हैं। यानी कि कोई इंसान अगर नेकी का काम कर रहा है तो इसमें क्या है, दूसरों का कोई फायदा नहीं है, बल्कि फायदा उसी का है। सॉलिहन फली अनफुसिहिम, जो अमल वमन अमिला अमिलन अमिला सॉलिहन, जो अमलन सॉलिहन करे, अमल सॉले अमल करे, तो फली अनफुसिहिम, उसी के लिए है। हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, किसके लिए? हम दूसरों के लिए नहीं पढ़ रहे, अपने ही लिए पढ़ रहे हैं, अपने लिए ही हम फायदा उठा रहे हैं इसका, कि अल्लाह ताला के पास जब हम जाएंगे तो हम इसकी नेमतों का अजर हम समेटेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम कोई नेकी कर रहे हो तो दूसरों के लिए नहीं है ये तुम खुद अपने लिए ही कर रहे हो। ये समझने की बात है, अकल की बात है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, इन्हें अपनी मेहरबानी से इसका बदला देगा, और वो यकीनन काफिरों को पसंद नहीं करता। और इसकी निशानियों में से एक ये है कि वह हवाओं को खुशखबरी देने वाली बनाकर भेजता है, और इसलिए कि तुम्हें अपनी रहमत से लुत्फ अंदोज करे। सुभान अल्लाह, अपनी रहमत अल्लाह ताला हमें भेज भेज कर हमें लुत्फ अंदोज करता रहता है, बारिश भेजकर, हवाएं भेजकर, फिर इसके लिए इसके हुक्म से कश्तियां रवा हैं, और तुम ताकि इसका तुम फजल तलाश करो और इसके शुक्रगुजार बनो। ये सारी चीजें अल्लाह ताला हमें बता बता कर कह रहा है लअल्लकुम तशकुरून। हम कितना कम शुक्र अदा करते हैं, दिन और रात हर चीज को देखते जाएं, शुक्र अदा करते जाएं, देखते जाएं। अब हम कुरान में सबसे ज्यादा क्या सीख रहे हैं कि कितनी अल्लाह ताला ने निशानियां हमें बता दी हैं कि इंसान बहुत कम शुक्र करता है,
लअल्लकुम तशकुरून, ये एक एक चीज अल्लाह ताला बताकर कह रहा है ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। क्या हम है इतने शुक्रगुजार? क्या हमें टाइम है इतनी शुक्रगुजारी की बातें करने का? हम तो दुनिया में इतने मसरूफ हैं, इतना हमारा वक्त तेजी से गुजर रहा है कि हमें ना सोचने के लिए टाइम है, ना शुक्र अदा करने के लिए टाइम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें शुक्र करने वाला बना। अल्लाहुम्मा आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। और हमसे पहले हमने, हाँ, और आपसे पहले हमने कई रसूल इनकी कौमों की तरफ भेजे जो रोशन दलीलें लेकर आए थे। इनके पास आए फिर जो लोग मुजरिम थे हमने इनसे इंतकाम लिया और मोमिनों की मदद करना हमारा हक था। अल्लाह वो है जो हवाएं भेजता है तो वो बादल को उठा लाती हैं, फिर अल्लाह जिसे चाहता है इस बादल को आसमान में फैला देता है और इसे टुकड़ियां बना देता है। फिर तू देखता है कि बारिश के खतरे इसमें से निकल आते हैं, फिर जब अल्लाह अपने बंदों में से जिन पर चाहे बारिश बरसाता है। सुभान अल्लाह, देखिए बारिश के बरसने के भी अमल की इसमें अल्लाह की कुदरतें और हिकमतें देखिए कि अल्लाह ताला क्या करता है कि सबसे पहले आबी बुखारात जमीन से उठकर समंदरों से उठकर आसमान पर जाते हैं और उसके बाद फिर वो बादल बनते हैं, फिर वो टनों करोड़ों टन पानी उसमें मौजूद होता है वो आबी बुखारात में। हमको तो नहीं पता कि अल्लाह ताला ने ये कैसे किया होगा सिस्टम पूरा। इंसान अगर आज अगर नकली बारिश बरसाने के चक्कर में जाए तो वो एक छोटे से खित्ते पर या छोटे से जगह पर ही, जमीन के एक टुकड़े पर ही बरसा सकता है। लेकिन अल्लाह ताला देखिए कि अल्लाह ताला कैसे उसके काम है, उसकी कुदरतें हैं, उसकी हिकमतें हैं कि अल्लाह ताला का एक जो छोटे छोटे जो आबी बुखारात है वो कई कई टन पानी का वजन मौजूद उसके अंदर है। और इस वजन का अंदाजा जमीन के उससे लगा सकते हैं हम कि जिसमें ये बारिश होती है कितने जितने इंच बारिश हुई, कितने कितने इंच बारिश हुई, कितनी कितनी कहाँ पर बारिश हुई। ये जो साइंसदान है ये सारी चीजों का हिसाब लगाते रहते हैं कि ये अल्लाह ताला जिसे चाहता है जहां चाहता है बादलों को उस तरफ मोड़ लेता है। कि एक जगह आता है, हम पढ़ेंगे कि फरिश्ते हाँक लेकर जाते हैं, हाँक कर यानी कि ढकेल कर लेकर जाते हैं। जैसे जानवरों को हाँका जाता है ना एक जगह से दूसरी जगह, इसी तरीके से फरिश्ते बादलों को हाँक ले जाते हैं, जहां पर उन्हें बरसाना होता है फिर वहां पर उन्हें बरसा देते हैं। वहां अल्लाह का हुक्म होता है जहां बरसने का, तो फिर वहां पर फरिश्ते उनको बरसा देते हैं। अब अल्लाह की रहमत से के नताइज पर गौर कीजिए कि वो कैसे जमीन को मुर्दा होने के बाद जिंदा करता है। यकीनन वही मुर्दों को जिंदगी बख्शेगा। अल्लाह ताला ये बारिश बरसाने के बाद जो जमीन जो मुर्दा हो गई थी, ड्राई हो गई थी, उसके अंदर अब जाहिर है अब अगर बारिश ना होगी तो उसके अंदर से कोई ना खेती उगेगी ना कुछ होगा। तो ये मुर्दा जमीन थी, अब इसको अल्लाह ताला ने क्या किया, उसमें जान डाल दिया, फिर उसमें से ग्रीनरी उगी, फिर उसमें से खेती उगी। तो ये बताकर अल्लाह ताला हमें ये मिसाल बताकर बता रहा है ठीक इसी तरह इंसान जब जमीनों में दफन हो जाएंगे तो फिर वो दोबारा उसमें से जी उठेंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे बारिश के खतरे पड़े और फिर वहां से ग्रीनरी पैदा हो गई, खेतियां पैदा हो गई, इसी तरीके से इंसान भी कयामत के दिन जब अल्लाह का हुक्म होगा तो इंसान भी इसी तरीके से फिर उठेगा। और जिसके असर से हम ऐसी हवाएं भेज देंगे जिसके असर से वो अपनी खेती को जर्द पड़ता देखें तो इसके बाद वो कुफ्र बकने लग जाता है। यानी कि इंसान का किरदार कैसा है, जैसे ही खजां का मौसम आता है, नबातात सर्द पड़ने लगते हैं तो इंसान फिर मायूस हो जाता है, फिर कुफरिया कलमात कहने लगता है कि हाय ये क्या हो गया, अब तो बारिश ही नहीं पड़ी, अब तो कैसे होगा, ये अल्लाह ने क्या किया, ये तो ऐसे हो गया, ये तो वैसे हो गया। मतलब इंसान क्या है, जब अच्छी बात होती है तो खुशी कम करता है, शुक्र कम करता है, लेकिन जैसे ही परेशानी आती है तो इंसान इतना दुनियादार और फरामोश, खुदा का फरामोश इंसान है, फितरत उसकी ऐसी है कि उसकी अल्लाह की रहमत को भूल जाता है। और आप ए नबी, आप ना तो मुर्दों को सुना सकते हैं और ना आप बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हैं। आयत नंबर 52, वही बात हमने इससे पहले भी पढ़ी थी कि अंधे और बहरे कौन से हैं, मुर्दे कौन हैं, जिनको सुना ही नहीं दे रहा, जो कब्रों में पड़े हैं। तो दीन से बहरे, दीन से गूंगे लोग भी क्या है, उनकी ताबीर मुर्दों से की गई कि मुर्दों की तरह जिंदगी गुजारे, उन्होंने कुछ पता ही नहीं चल रहा, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, कुरान में अल्लाह ताला हमें किस तरफ बुला रहा है, ये सारी की चीजें कुछ नहीं पता चल रही है। तो उन्हें मुर्दों से ताबीर किया जा रहा है कि देखिए कि उनकी ताबीर क्या है, मुर्दों की तरह है उनकी मिसाल, कि जैसे मुर्दे भी कब्रों में पड़े हैं, आप उनको कितना भी पुकारें, कितने भी उनको स्टोरियां सुनाएं, उनको कोई असर नहीं होगा। तो इंसान का हाल भी वही है कि इंसान कैसा है कि बड़ा ही नाशुक्रा है,
اور اس کو نہ کوئی نشانیاں اپنے آس پاس نظر آ رہی ہیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بہروں کو اپنی پکار نہیں سنا سکتے. یعنی کہ کوئی اگر بہرا انسان، اگر آپ اس کو پیچھے سے پکاریں گے اور کوئی اس کو اچھی بات بتائیں گے کہ دیکھو ادھر مت جاؤ، ادھر گڑھا ہے، ادھر یہ ہے، تو اس کو کہاں سنائی دے گا؟ اس کو تو کان ہی نہیں ہے. تو پھر وہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو دین سے اندھے لوگ ہیں، جو دین سے بے خبر ہے، دین سے جو دور لوگ ہیں، جو دنیاوی مصروفیات میں اپنے آپ کو انہوں نے اتنا کھپا رکھا ہے، بزی کر کے رکھا ہے کہ انہیں اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھے، غور و فکر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے. اور پھر کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جبکہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں. یعنی کہ پیٹ پھیر کر بھاگے جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ نہیں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ان کو ٹائم ہی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. کبھی انہوں نے اس بارے میں خیال ہی نہیں کیا کہ کیا ہمیں بھی یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا ہمیں یہ ساری چیزوں کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کس طرف بلا رہا ہے، کیا ہمیں بتانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ انہوں نے کبھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں. یہاں پر کون سے اندھے ہیں؟ ہدایت کے اندھے، دلوں کے اندھے. ان تک کوئی بات پہنچتی ہی نہیں ہے. آپ چاہے 10 بار ان کو بلائیں، دین کی طرف بلائیں، قرآن کی طرف بلائیں، نمازوں کی طرف بلائیں، شکر گزاری کی طرف بلائیں، اللہ کی نعمتوں کا ان کے سامنے ذکر کریں، ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، اندھے ہیں وہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ اندھے اور بہرے ہیں جن کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے لیکن وہ دین کی طرف نہیں آتے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسے اور اندھے اور بہرے لوگوں میں نہ شامل کرنا. اللہ تو ہمیں عقل والا بنانا. اللہ یعقلون میں ہمیں شامل کرنا، عقل والوں میں ہمیں شامل کرنا، تاکہ ہم تیری شکر گزاری کریں، تیری عبادت گزاری کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں خاص تیرے نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرما لینا. اور وہ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمیشہ سر جھکا دیتے ہیں. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور سی حالت میں پیدا کیا، وہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے اور سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے. اور جس دن قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے. اس طرح وہ دنیا میں بھی غلط اندازے لگایا کرتے تھے، اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے تم تو اللہ کے نوشتے کے مطابق روز حشر تک پڑے رہے، سو یہی حشر کا دن، لیکن تم تو اسے حق نہ جانتے تھے. بس اس دن ظالموں کو نہ ان کی معذرت کا کچھ فائدہ دے گی اور نہ ہی ان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اپنے پروردگار کو راضی کر لے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی. سبحان اللہ. دیکھیے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی مثالیں الگ الگ بیان کر رہا ہے کہ میرے بندے سمجھ جائیں، عقل حاصل کریں، ادھر آ جائیں، دین کی طرف آ جائیں. اللہ تعالیٰ جنتوں کی طرف ہمیں بلا رہا ہے. یہ ساری چیزیں بتا کر، احکامات پہ عمل کروا کر اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس جنت میں آ جائے، جو جنتیں میں نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے اس طرف آ جائے. اور اگر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ بھی لے آئیں تو کافر لوگ یہی کہیں گے کہ تم تو جال سازی کر رہے ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جو حق بات کو نہیں سمجھتے. لہٰذا آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ایسے نہ ہو کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے وہ آپ کو ہلکا بنا دیں. سورہ لقمان. الف لام میم. یہ حکمت والی کتاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکار لوگوں کے لیے ہدایت ہے. دیکھیے ہدایت کس کے لیے ہے؟ للمحسنین، ہدی و رحمت للمحسنین. اب ہم بار بار یہی پڑھ رہے ہیں کہ اس میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، محسنین کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، اللہ کے خاص بندوں کے لیے. ورنہ دوسروں پر یہ چیزیں کوئی اثر نہیں کرتی. کوئی آیتیں دیکھیں کہ قرآن کی کوئی آیتیں پڑھتے تھے، کوئی صحابہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ رات بھر روتے تھے ایک آیت پڑھ کے، بے ہوش ہو جاتے تھے. ہمارے دل ایسے نہیں ہیں. ہمارے دل کیوں اتنے کمزور ہے کہ ہم کوئی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے آنسو تک نہیں نکلتے؟ کیا ہمارے دل اتنے سخت ہیں؟ کیا ہمارے آنسو سارے سوکھ گئے ہیں؟ کیوں ہمارے دلوں پر یہ اثر نہیں کرتا؟ کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. سمجھ کے پڑھا کریں، تھوڑا پڑھا کریں، سمجھ کے پڑھا کریں. بھلے ہی آپ اب یہ نہ سوچیں کہ رمضان میں ایک قرآن ختم کروں گی، وہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ رمضان میں 15 پارے پڑھ لیں، 5 پارے پڑھ لیں، 1 پارہ پڑھ لیں، بے شک، لیکن آپ اس کی ایک ایک آیت کو ایسے اتاریں اپنے اندر کہ ایک ایک آیت آپ کو رلا دے، ہنسا دے.
خوشیاں محسوس کرا دے، جنت کو آپ امیجن کر سکیں. آپ جب آپ قرآن پر سے گزریں، قرآن کی آیتوں پہ سے گزرے، اپنے آپ کو جنت میں محسوس کریں، اپنے آپ کو دوزخ سے بچانے کی فکر میں لگ جائیں، اور ایسے اپنے آپ کو تیار کریں. جب آپ قرآن کے ایک ایک آیت پر سے گزرے تو ایسے گزرے کہ وہ ساری آپ کے اندر اتر چکی ہو. ایسے پڑھا کریں قرآن کو. ضروری نہیں ہے کہ ہم قرآن کو پورا کا پورا پڑھ لیں، ناظرہ پڑھ لیں، فٹ فٹ پڑھ لیں، یاد کر لیں، لیکن ہمیں سمجھ کچھ نہیں آ رہی. یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہدایت اور رحمت ہے للمحسنین. اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شامل کر لے. اللہ ہمیں بھی ہدایت دے دے، اللہ ہمیں بھی رحمت عطا کر دے. اللہ تیری رحمتوں سے ہمیں ڈھانپ لے. اللہ اکبر. اللہ ہم قرآن سے جب گزریں گے نا، جب ہم یہ ساری دعائیں سمجھ سکیں گے، ورنہ ہم تو دور رہے قرآن سے، ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. قرآن تو ہے ہمارے گھروں میں رکھا ہوا بڑے خوبصورت انداز میں. آپ دیکھیں گے کہ کئی گھروں میں قرآن ایسے ہیں، بالکل ایسے لگتا ہے بالکل نیا ہے. اور کچھ ہمارے جو روز پڑھنے والی بہنیں، ان کے قرآن اتنے بوسیدہ ہو چکے ہیں کہ ان کے ایک ایک پیپر الگ ہے، کہ وہ پڑھتے ہیں اس کو بار بار ہاتھوں میں لیتے ہیں. یہ نہیں کہ نہیں ابھی تو وضو نہیں ہے، نہیں ابھی تو ناپاکی کی حالت ہے، نہیں ابھی تو پیریڈز ہے تو 7 دن کی چھٹی ہو گئی، بالکل 8 دن کی چھٹی ہو گئی. بس چھٹیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کب ہم اس سے چھٹی لیں اور ہم کب بیٹھیں آرام سے. بلکہ آپ کوئی چھٹی نہ مارنے کی کوشش کریں کہ ہم ایک لمحہ بھی قرآن سے دور نہ ہو، کیونکہ یہ تو ہمارے لیے رحمت ہے، ہدایت ہے. کیسے ملے گی ہمیں ہدایت، کیسے ملے گی ہمیں رحمت اگر ہم اس سے دور ہو جائیں گے؟ تو شیطان تو ہم کو چاہتا ہے کہ ہم کو اس چیز سے دور کر دے. تو اللہ تعالیٰ کے ایسے خاص بندے محسنین میں اگر ہم کو شامل ہونا ہے تو اس سے ہم کو اتنا ٹائم دینا پڑے گا، اپنے دنیاوی کاموں سے تھوڑا اپنے آپ کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا، اپنے نفسوں سے لڑنا ہوگا، جہاد کرنا ہوگا، کیونکہ شیطان آپ کو اس طرف آنے نہیں دے گا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کلاس کے ٹائم، ہم بھول جاتے ہیں کہ کون سا کلاس کا ٹائم تھا. دنیاوی چیزوں میں بزی ہیں، فون کر رہے ہیں، کال پہ بیٹھے ہیں، کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، اور یہ یاد ہی نہیں رہا کہ آج کلاس کا یہ ٹائم ہے. جو ہماری بہنیں جو ریگولر کلاس والی ہیں، ان کو تو یاد ہے، وہ 10 منٹ پہلے سے انتظار میں رہتی ہے کہ جیسے ہی لنک کھولی اور وہ کلاس جوائن کر لیا. تو لیکن یہاں پر ایسے لوگ، اللہ تعالیٰ کے محسنین جو لوگ ہیں، وہ ایسے ہیں کہ دوڑ دوڑ کر آتے ہیں، فاستبقوا الخیرات ہوتے ہیں. وہ شوق ہوتا ہے ان کو قرآن کو پا لینے کا، قرآن کو سیکھ لینے کا، قرآن کی ایک ایک آیت اپنے اندر اتار لینے کا شوق. چیک کیجئے، اپنے دلوں کو چیک کیجئے کہ کیا ہمارا بھی دل قلب سلیم ہے، اور نہیں ہے تو دعائیں کیجئے، بہت ساری دعائیں کیجئے. اللہ ہمیں قلب سلیم عطا کر، اللہ ہمیں قرآن کی محبت عطا کر. اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا. اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، تب کہیں جا کر ہمیں ہدایت ملے گی، رحمتیں ملے گی، اور ہم محسنین میں شامل ہو جائیں گے. کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی. محسنین میں ہم ایسے ہی نہیں شامل ہو جائیں گے بیٹھے بیٹھے آرام کرتے کرتے، بلکہ اس کے لیے ہم کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. اور پھر آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اولئک هم المفلحون. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مفلحون میں شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ہم بھی آج سے کوشش کریں گے، محنت کریں گے، تاکہ ہم بھی فلاح پانے والوں میں شامل ہو جائیں. لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اس لیے بےہودہ باتیں خریدتا ہے، جو اس کے لیے بےہودہ باتیں خریدتا ہے کہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بہکا دے اور اس کا مذاق اڑائے. ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اب یہ دیکھیے کہ اکثر مذاق اڑایا جاتا ہے، دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، عبائے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کوئی انسان اگر دین پر قائم ہونے لگے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ تو دن رات اسی میں بیٹھی ہے، یہ تو دن رات کلاسیں ہی کرتی ہے، یہ تو دن رات قرآن ہی پڑھتی رہتی ہے، یہ تو بس اس نے تو دنیا ہی چھوڑ دی ہے. بس لوگ اس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں. بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمارے گھر کا کوئی انسان اس طرف جا رہا ہے تو اس کو کوآپریٹ کریں، اس کی مدد کریں کہ نہیں اس کی کلاس ہے، نہیں اس کو پڑھنے دے، تو آپ کا کام ہم کر لیتے ہیں. ایسے ایک دوسرے کو مدد کریں تاکہ سامنے والے کو فلیکسیبلٹی ملے اور وہ قرآن سیکھے تو آپ کو اس کا اجر ملے. اور جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو تکبر سے یوں منہ پھیر لیتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں.
گویا اس کے کانوں میں خفل ہیں، اور آپ اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، البتہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ اکبر۔ جنات النعیم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنات النعیم میں داخل فرما دے۔ اللہ تیری اتنی پیاری جنتیں ہیں جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں، سوچتے ہیں، امیجن کرتے ہیں، اللہ کیسی ہوگی وہ جنت۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی، اللہ ہمارے مرحومین کو بھی اس میں شامل داخل فرما دے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، جیسا کہ تم نے دیکھتے ہو، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے سلسلہ سلسلہ ہائے کوہ رکھ دیے، یعنی کہ پہاڑ رکھ دیے، تاکہ وہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے۔ زمین ہل رہی تھی نا، جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو زمین ہچکولے کھا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ ہلے نہ، اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ہم نے زمین میں ہر قسم کی گرینری اگا دی۔ یہ تو ہے اللہ کی مخلوق۔ اب مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا معبودوں، دوسرے معبودوں نے کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی سی لسٹ بتا دی کہ میں نے یہ سب بنا دیا، اور آپ بتاؤ کہ تمہارے معبودوں نے کیا پیدا کیا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا سوال ہے نا، کہ اگر جو لوگ اپنے جن کو وہ پوجتے ہیں، جن کی وہ عبادتیں کرتے ہیں، جن سے وہ منتیں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ انہوں نے کیا پیدا کیا، ذرا گناؤ تو صحیح۔ کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، جو یہ تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو یقیناً اس کے شکر سے بے نیاز ہے۔ دیکھیے کہ جو یہی بات، سیم وہی بات، کہ جو شکر ادا کرے گا اپنے لیے دے گا، اپنے لیے اس کے نفس کے لیے ہی رہے گا، کیونکہ ہم جب شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور نوازتا ہے۔ جتنی ہم ایک چیز پر ہم شکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھا دیتا ہے، دگنا تگنا چوگنا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو کوئی انسان اگر شکر کر رہا ہے تو دوسروں کے لیے کیا فائدہ ہے، وہ خود اپنے لیے ہی فائدہ کما رہا ہے وہ۔ آیت نمبر 12 ہماری ختم ہوئی۔ اور اس کے شکر سے بے نیاز ہے، اور خود اپنی ذات میں محمود ہے۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے اپنے بچوں کو تلقین کرنے کا، عبادتوں پر قائم رہنے کا، نیکیوں کی طرف بلانے کا، دعوت کا کتنا پیارا انداز ہے باپ بیٹے کا۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، ڈانٹ ڈانٹ کے بولتے ہیں بچوں کو۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کیوں شرک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری رہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے۔ یہاں پر دیکھیے انڈر لائن کیجئے، یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے کی عمر کتنی ہے، 2 سال۔ اور اس کے لیے یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو، اور اپنے والدین کا بھی۔ آخر میرے پاس ہی تجھے لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ تجھ پر یہ دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بنائے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو تو ان کا کہنا نہ ماننا، البتہ دنیاوی معاملات میں ان سے بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا، مگر پیروی اس شخص کی راہ کی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہو۔ پھر تمہیں میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ پیارے بیٹے، اگر تیرا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، خواہ وہ کسی چٹان میں ہو، یا آسمانوں میں ہو، یا زمین میں ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ اللہ یقیناً باریک بین اور باخبر ہے۔ پیارے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم کرو، اور برے کام سے منع کرو۔ اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ دیکھیے کتنے پیارے انداز میں اپنے اولاد کو تربیت دی جا رہی ہے۔ ہم تو اپنی اولادوں کی صرف پڑھائیوں کے لیے پریشان ہیں کہ پڑھو، ایگزامس ہے، یہ ایگزام کا ہے پڑھنا ہے، یہ سائنس کے ٹیوشن لگا لو، کہ یہاں پر یہ پڑھ لو، یہ راج کوٹ کے یہاں پڑھو۔ ہم تو کبھی اپنے بچوں کو اس طریقے سے تلقین نہیں کرتے کہ ایسے نماز پڑھو بیٹا، ایسے حکم نیکی کا کرو، ایسے نیکی کے کیا حکم دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی سکھا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو نیکی کا حکم کیسے دینا ہے۔ بے شک یہ سب بڑی باتیں اہمیت کی ہیں، بڑی ہمت کے کام ہیں، اور تکبر لوگوں سے اپنے گال نہ پھلاؤ، مطلب تکبر کی وجہ سے اپنے گال نہ پھلانا،
اور نہ ہی زمین میں اکڑ کر چلنا. ولا تمشی فی الارض مرحن. انسان کیا کرتا ہے؟ تھوڑے اچھے کپڑے ہو، تھوڑے اچھے جوتے ہو، تھوڑا اسٹیٹس اس کا بڑھ جائے، تھوڑی اس کے پاس ایک گاڑی اچھی ہو جائے تو اس کی چال میں ایک اکڑ آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تربیت دے رہے ہیں کہ اس طرح اکڑ کے نہ چلو. اللہ کسی خود پسند اور شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب کل مختار فخور. کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو نہیں پسند کرتا. کہ جو دیا ہے اللہ نے ہی دیا ہے، اس کو کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری سے چلنا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ جو بھی دیا ہے تو نے دیا ہے، اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے. اور اپنی چال میں اعتدال رکھو اور اپنی آواز پست رکھو. وغضض من صوتک. کہ چلانا چیخنا کس کا شیوا ہے؟ جہالت والوں کا، جاہل لوگوں کا. ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے کہ وہ چیخیں اور چلائیں. اور اپنی چال میں اعتدال رکھو، کہ مطلب کوئی زیادہ تیز بھی نہیں ہونی چاہیے، چال غصے میں بھی نہیں ہونا چاہیے. اور سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. کیا تم دیکھتے نہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے کام پر لگا دیا. اس نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی. اس کے باوجود لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، جبکہ اس کے پاس نہ علم ہے، نہ ہدایت اور نہ کوئی روشنی دکھانے والی کتاب. اور جب انہیں کہا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو تو کہتے نہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا. بار بار ہم یہ جملہ پڑھ رہے ہیں کہ دیکھیں لوگ کیسے کہتے ہیں کہ ہم نے جو اپنے ماں باپ کو پایا ہم وہی کریں گے، خواہ شیطان انہیں دوزخ کے عذاب کی طرف ہی کیوں نہ بلاتا رہا ہو. اور جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے اور نیکوکار بھی ہو تو اسے یقیناً ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کی طرف ہے. اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے، انہیں ہماری ہی طرف آنا ہے، ہم پھر انہیں بتا دیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ یقیناً دلوں کے راز تک جانتا ہے. ہم انہیں تھوڑی مدت تک مزہ لینے کے لیے موقع دے رہے ہیں، پھر انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو فوراً کہیں گے اللہ نے. آپ کہیے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. قل الحمد للہ بل اکثرہم لا یعلمون. بلکہ اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے. بے شک اللہ ہی بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب قلمیں بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے، پھر اس کے بعد 7 سمندر اور زیادہ سمندر بھی روشنائی مہیا کر دیں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہو. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اگر ہم لکھنے بیٹھے، دنیا میں جتنے درخت ہیں ساروں کو توڑ توڑ کر اس کے پین بنا دیے جائیں، اور جتنے سمندر ہے وہ پینوں میں اس کی انک بھر دی جائے، تو بھی کیا ہوگا کہ یہاں پر اس کی تعریف اللہ کی ختم نہیں ہوگی. بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے. تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دینا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے صرف ایک نفس کو پیدا کرنا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں اللہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے. ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر ہے. یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے علاوہ جنہیں وہ پکارتے ہیں سب باطل ہے، اور اللہ ہی عالی شان اور کبریائی والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اور جب ان پر سائبانوں جیسی کوئی موت چھا جاتی ہے تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسے پکارتے ہیں. اور پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو پھر کچھ لوگ اعتدال پر رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو غدار اور ناشکرے ہوں. اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی پروردگار سے ڈرنے کی بات کہی جا رہی ہے. اس دن سے ڈرو جب نہ تو کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے. اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، لہٰذا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے. بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں کیا کچھ ہے. نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے کہ کل کیا کام کرے گا، اور نہ ہی یہ جانتا ہے کہ کس سرزمین میں وہ مرے گا.
اللہ ہی ہے جو سب کچھ جاننے والا اور بڑا باخبر ہے. کہ انسان اگر یہ سوچے کہ میں کل یہ کام کروں گا تو نہیں پتا کہ وہ کل کر پائے گا یا نہیں. پہلے تو یہی نہیں پتا کہ وہ کل زندہ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا. وہ کل کیا آنکھ جب کھولے گا تو وہ خبر میں رہے گا یا اپنے بستروں میں رہے گا. آپ آبزرو کیجئے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کل ہم یقیناً یہ کام کریں گے اور وہ کام ہم کر ہی نہیں پاتے کیونکہ ہمارے بس میں نہیں ہے وہ چیز. اور کون سی سرزمین پر انسان مرے گا اسے نہیں پتا کیونکہ کہاں انسان اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کی موت رکھی ہے انسان وہاں پر جاتا ہے اپنا ٹکٹ لے کر وہاں پر پہنچتا ہے. اتنی دور دراز کے سفر کر کے انسان جاتا ہے. کئی لوگ دیکھیے کہ مکہ آتے ہیں اور یہاں پر ان کا انتقال ہوتا ہے. کئی لوگ حج پہ آتے ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. کئی لوگ یہاں رہنے والے انڈیا جاتے ہیں وہاں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. کہ کہاں سے کہاں لوگ آتے ہیں اور کہاں مرتے ہیں. کہ کسی کے بارے میں سن رہی تھی کہ وہ ہمالیہ پہاڑ پہ گئے اور وہاں پر ان کی موت ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جس کی موت جہاں رکھا ہے وہیں پر ان کی موت ہوگی. وہ ہم سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ہم سنتے ہیں نا کہ ان کے پاس ایک جن تھے تو ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ کوئی شخص سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے جہاں میں جاتا ہوں وہ میرے پیچھے آ جاتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ مجھے جنگل میں بھیج دے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو جنگل میں بھیج دیا اس کو اور وہ جنگل میں گیا تو وہ شخص پھر اس کے پیچھے آ گیا. تو وہ کون تھا؟ وہ ملک الموت. اور اس کی موت جنگل میں لکھی ہوئی تھی. اب ملک الموت یہ سوچ رہے تھے کہ یہ انسان تو دنیا میں چل رہا ہے پھر رہا ہے لوگوں میں بیٹھا ہے جنگل میں جائے گا کیوں کہ میں اس کی روح کیسے جنگل میں قبض کروں. اللہ تعالیٰ نے تو اس کی روح جنگل میں قبض کرنے کے لیے لکھی ہے. تو اب یہ بڑی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو وہاں پہنچایا کہ وہ خود وہاں پر گیا اپنی شوق سے اپنی مرضی سے گیا اور وہاں پر پھر اس کی روح قبض ہوئی. تو اس طریقے سے ہمیں نہیں پتا کہ ہماری روح کہاں قبض ہونے والی ہے. ہمیشہ اچھی دعائیں کیجیے کہ اللہ میری موت کے لیے مکہ مدینہ میں مجھے مرنا نصیب کر وہاں پر دفن ہونا نصیب کر اچھی جگہوں پر. کہ کوئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارے گھروں میں ہمارے اپنوں میں ہمارے جو پرکھوں کے قبرستان ہے اس میں ہم کو دفن ہونا ہے. یہ ساری چیزیں بیکار ہے. اللہ تعالیٰ سے اگر ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں مکے میں موت نصیب فرما مکے میں دفن ہونا نصیب فرما مدینے میں دفن ہونا نصیب فرما تو بالکل یہ پاسبل ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بالکل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کہ ہمارے ایک جاننے والوں کے والد یہاں پر وزٹ پر آئے تھے اور انہوں نے عمرہ کیا پھر وہ مدینہ گئے بالکل اچھے صحت مند تندرست تھے بیمار نہیں تھے اور مدینہ گئے اور وہاں پر نماز پڑھتے پڑھتے ان کا انتقال ہو گیا. سبحان اللہ کتنی اچھی موت تھی نا کہ عمرہ بھی کیا مدینہ بھی گیا اور وہ بھی رمضان کے دن تھے. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے کیسی اچھی جگہوں پر موت بھی دیتا ہے. زندگی بھی اچھی ان کی موت بھی اچھی ہے. یہی تو ہے فلاح پانے والے یہی تو ہے مفلحون. اللہ تعالیٰ جن کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہاں آنے کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عطا فرمائے اور ہماری ساری دعائیں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.